अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अच्छा, सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा वाली जो हदीस है ना, वो हमने पढ़ ली है, ये वाली हदीस। इस हदीस का खुलासा क्या है कि सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की थी। और आपको याद होगा कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ सफ़ा मरवा की साई मुकम्मल कर ली, यानी उम्रा के तमाम मनासिक पूरे कर हो गए सिवाय सर मुंडवाने के या बाल कटवाने के, तो उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को खिताब करके कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरवा के ऊपर थे और बाकी लोग वादी में नीचे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम में से हदी साथ नहीं लाया तो वो शख्स उम्रा करके हलाल हो जाए और मुकम्मल तौर पर हिले, यानी कामिल हो जाए, उसको तमाम चीजें उसके लिए हलाल हो जाएं और वो इहराम से दस्तबरदार हो जाए। अच्छा जी, हलाल हो जाए। और दूसरा, जो हदीस साथ लाया तो वो उसी तरह बाल नहीं कटवाएगा क्योंकि उसने मुहर्रम रहना है, यहाँ तक कि वो अपनी कुर्बानी को नहर कर ले 10 जुल्हज को। तो फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम ही रहे और बाकी लोग हलाल हो गए, जो जो अपने साथ कुर्बानी नहीं लाए थे, और अक्सर लोग ऐसे ही थे। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ एक मसला पेश आया कि वो जब मुकाम सरफ पर पहुंची मक्का के करीब, तो उन पर नमाज मना हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे दिन ज्यादा नहीं थे क्योंकि 5 या 4 जुल्हज्जा को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं, और 8 जुल्हज को तैयारी करके दोबारा निकलना है, तो तकरीबन 3 दिन बनते हैं मुहतात तौर पर। तो जाहिर है अब सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उससे पहले तो मुमकिन ही नहीं था कि वो नमाज शुरू कर सकती अ, अपने अय्याम के हिसाब से। तो फिर अब तो हज के मनासिक शुरू हो जाने, तो सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्रा के मनासिक का बदा ही नहीं कर सकती, यानी तवाफ़ कुदूम उनका हो ही नहीं सकता था, मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि इस हालत में तवाफ़ हो ही नहीं सकता औरत के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने जो है वो इहराम आप इहराम से दस्तबरदार हो जाओ, आप मुहरिमा ना रहो और बाल खोल दो और कंघी कर लो। और फिर आप ना 8 सुलहज्जा को इफ़ाली मा यफ़अलुल हाज गैर अल्लाह ततूफ़ी बिल बैत। अब आप हज के मनासिक अपना सारा फोकस हज पे रखो कि 8 को यौम तरविया को आप हुज्जाज के साथ मिना जाओगी, मिना से अरफात जाओगी, वहां से मुजदलिफा, फिर तो आके आप तवाफ़े इफाजा, जो तवाफ रुकन है वो करोगी, और सफ़ा मरवा की साई, जो हज की सफ़ा मरवा की साई साई है, आप वही करेंगी, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो ये बात है। तो सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसा ही किया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने लगे हज मुकम्मल करके 13 को, तो सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक ही तवाफ किया है और एक साई की है, और जो मेरे साथ बाकी खवातीन आई हैं, बिलखुसूस बाकी उम्महातुल मोमिनीन, तो उन्होंने 2 तवाफ और 2 साई यानी उम्रा भी किया है, तो मेरा तो उम्रा रह गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर उनके भाई को उनके साथ भेजा, और वो फिर गए और जाकर उनको उम्रा करवाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर इन्होंने किस दिन छोड़ा था? अम्मा आयशा ने किस दिन छोड़ा था? उसमें ना दिन की तयीन नहीं है, सिर्फ ये है कि सरफ मुकाम पर पहुंची, यही के बस मक्का पहुंचने के करीब थी। आप यही कह सकते हैं कि 3 जुल्हज का दिन होगा, क्योंकि 4 या 5 जुल्हज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचे। आगे हदीस में आ रहा है, आगे ना हदीस जाबिर वगैरह में आ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का पहुंचे तो 4 जुल्हज था या 5 जुल्हज था, ठीक है। तो इससे एक दिन पहले आप कर लें, क्योंकि सरफ जो है वो काफी करीब मुकाम पड़ जाता है मक्का के, ठीक है। अच्छा, तो बाकी जो इसमें एक फिकही बात खास तौर पे सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इसमें बयान की, और इस पर मैंने काफी जो है वो तकरार भी इस बात का किया था ताकि आपको याद हो जाए। सैयद आयशा ने फरमाया, फताफ अल्लदीन कानू हल्लु बिल उम्रत बिल बैत व बैन सफा वल मरवत तुम हल्लु। तो जिन्होंने सिर्फ उम्रा का यानी तलबिया कहा था, सिर्फ उम्रा करना था, मतलब हज तमत्तो करने वाले थे, कुर्बानी साथ लेकर नहीं आए थे, तो उन्होंने जो वो लोग जिन्होंने
عمرہ کا کی نیت کی تھی، تو انہوں نے بیت اللہ کا اور صفا مروہ کا بھی طواف کیا، ثم حلوا، اور پھر اس کے بعد وہ حلال ہو گئے، ثم طافوا بعد ان رجعوا من منن، پھر انہوں نے ایک اور طواف کیا جب وہ منا سے واپس لوٹے، یعنی 10 ذو الحج کو، وہ جو حج کا طواف جسے ہم کہتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، رہے وہ لوگ جنہوں نے حج اور عمرہ کو جمع کیا، وہ جمع کرنے والے کون ہیں؟ اس سے مراد قران کرنے والے ہیں، حج قران کرنے والے، یہ میں نے ادھر بھی بتایا۔ ویسے تو جمع تمتع والا بھی کرتا ہے اور جمع قران والا بھی کرتا ہے، لیکن حقیقی جمع تو قران والے کی ہے، کیونکہ درمیان کے اندر کوئی احرام جو ہے وہ چھوڑنا اور حلال ہونا نہیں آیا۔ وہ جیسے اپنے میقات سے، مدینہ سے نکلے تھے محرم کی حالت میں، تو وہ اپنی قربانی کو نحر کرنے تک وہ محرم ہی رہے ہیں، 10 دن 15 دن جتنے بھی دن ان کو گزر گئے۔ تو یہ اصل جمع تو انہوں نے کیا کہ حج اور عمرے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں آیا، درمیان میں حلال ہونے کا 2 3 دن حلال رہے ہوں، نہیں، یہ جیسے محرم چلے تھے تو ان کا احرام اسی وقت احرام کے احکام ان کے ختم ہوئے جس دن انہوں نے یعنی صفا مروہ کی اللہ آپ کا بھلا کرے 10 الحجہ کو طواف افاضہ کیا، تو طواف رکن جس کو بولتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ اور یہ جاننے کی بات بھی ہے، جو بندہ حج تمتع کرے گا یاد رکھ لیں اس نے 2 طواف اور 2 سعی کرنی ہے۔ یہ بات، جو بندہ حج تمتع کرے گا 2 طواف 2 سعی کرنی ہے، یعنی پہلے جا کے وہ طواف قدوم کرے گا، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور طواف قدوم کو اس کے حق میں آپ عمرہ کا طواف کہہ سکتے ہیں، عمرہ کا طواف۔ اچھا، پھر جو پہلی سعی ہوگی وہ عمرہ کی سعی ہوگی، تو اس کا ایک طواف تو عمرہ کا اور ایک سعی عمرہ کی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گا۔ اب دوسری سعی کب کرنی ہے؟ دوسرا طواف اور دوسری سعی، کیونکہ انہوں نے نئے سرے سے احرام باندھا ہے، تو پھر انہوں نے ایک اور طواف جس کو ہم طواف رکن کہتے ہیں یا طواف حج کہتے ہیں، یہ 10 کو کرنا ہے، 10 الحج کو، اور اسی طرح ایک اور سعی صفا مروہ کی، وہ انہوں نے 10 کو کرنی ہے، اور یہ حج کی سعی ہوگی۔ انہوں نے 2 طواف کرنے ہیں، 2 سعی کرنی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ حج کران کرنا ہے، حج کران کرنا ہے۔ جی میں آپ کا سوال لیتا ہوں 1 منٹ۔ جنہوں نے حج کران کرنا ہے جس کو ہم قارن کہتے ہیں، جو قارن ہے اس نے مکہ میں آئے گا تو پہلا کام جو بھی آئے، چاہے اس کا حج افراد ہو، چاہے حج تمتع ہو، چاہے حج قران ہو، تو وہ طواف قدوم تو سب نے کرنا ہے۔ یہ بیت اللہ کے لیے آپ، میں اپنے الفاظ میں کہوں تو پہلا تحفہ یہی پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ عمل پیش کرنا ہے۔ طواف قدوم اس کو کہتے ہیں، یہ طواف قدوم سب نے ہی کرنا ہے، سب نے کرنا ہے طواف قدوم۔ جو بھی مکہ آئے گا حج یا عمرہ کی نیت سے، اس نے پہلے آتے ہی طواف کرنا ہے، چاہے وہ حج کران بھی کر رہا ہے، چاہے وہ حج افراد بھی کر رہا ہے، یعنی ایک بندہ صرف حج کے لیے آیا، اس نے عمرہ کرنا ہی نہیں ہے، تو وہ مکہ پہنچتا ہے تو اس نے آ کے طواف قدوم سب نے کرنا۔ یہ گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا ایک حق رکھا ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو بندہ حج تمتع کرنے کران کرنے والا ہے، اس نے اب کیا کیا؟ طواف قدوم آ کے کیا۔ قارن کا مسئلہ سمجھ لے، قارن کو ہے جو قربانی ساتھ لایا۔ اصل میں یہ باتیں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کو علی مروری ایام جو ہے وہ بھول گئی ہوں گی، تو وہ میں ان کا تکرار کر رہا ہوں۔ قربانی ساتھ لایا وہ قارن ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ذمے اصل میں کیا ہے؟ اس کے ذمے طواف قدوم ہے، اور دوسرا حج کے مناسک ہیں۔ یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ لفظ لکھا ہے، یعنی عمرہ کو ہم نے اس میں سے منہا کر دیا، گویا کہ اس کے لیے عمرہ ہے ہی نہیں، اگرچہ وہ حج اور عمرہ کو اکٹھا کر رہا ہے، لیکن میں اس کے لیے تعبیر یہ استعمال کر رہا ہوں کہ گویا کہ اس کے لیے 2 سعی نہیں ہے، کیونکہ مکمل عمرہ تو تب ہوتا ہے نا جب آپ طواف بھی کرتے ہیں، پھر سعی بھی کرتے ہیں، پھر بال کٹواتے ہیں۔
تو اس شخص نے طواف قدوم کے ساتھ، جس کو ہم عمرہ والا طواف کہیں گے، قارن نے آ کر مکہ پہنچ کے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آ کے طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی، بال نہیں کٹوائے کیونکہ حلال نہیں ہوئے تھے نا محرم، تو محرم بال نہیں کٹوا سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 کو آئے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر صفا مروہ کی سعی کی؟ نہیں۔ 10 کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو نحر کر کے آئے، یا جو بھی قارن ہوگا جس نے پہلے صفا مروہ کی سعی طواف قدوم کے ساتھ عمرہ والی کر لی ہے، تو وہ آ کے صرف طواف کرے، صرف طواف بالبیت کرے، بس 7 چکر بیت اللہ کے طواف کے لگائے گا۔ اب اس نے صفا مروہ کی سعی 10 کو نہیں کرنی حج کے ساتھ، قارن نے۔ یہ فرق ہے متمتع میں اور قارن میں، یہ فرق ملحوظ خاطر رکھ لیں اور اچھی طرح اس کو جان لیں۔ جو بندہ متمتع ہے، متمتع نے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، 2 طواف 2 سعی، اور جو قارن ہے اس نے یعنی 1 سعی کرنی ہے صرف، چاہے تو وہ آتے وقت اس کے پاس وقت تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو آتے وقت طواف قدوم کے ساتھ وہ عمرہ کی صورت والی سعی کر لے، نہیں، آتے وقت اس نے صرف طواف قدوم کیا اور منا چلا گیا، اور پھر اس نے سارے مناسک پورے کر کے 10 کو جب آیا تو طواف حج بھی کیا، اور ساتھ اس نے چونکہ صفا مروہ کی سعی کی نہیں ہوئی تھی، اب وہ صفا مروہ کی سعی کر لے، چاہے وہ مکہ میں داخل ہوتے وقت طواف قدوم کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کر لے، جی اس وقت نہیں کی طواف قدوم کے ساتھ، تو طواف رکن طواف حج کے ساتھ 10 ذو الحجہ کو وہ 1 سعی کر لے گا، یعنی اس نے 1 ہی سعی کرنی ہے، چاہے شروع میں کر لے طواف قدوم کے ساتھ، چاہے طواف حج کے ساتھ، 1 دفعہ کرنی ہے، اس پر دوسری سعی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے احرام نہیں کھولا، کیونکہ وہ محرم رہا تھا، اب اس پر دوسری دفعہ سعی لازم نہیں ہوتی۔ اب رہ گیا تیسرا بندہ جو مفرد ہے، جس نے طواف حج افراد کرنا ہے۔ بھائی جو حج افراد کرنے والا ہے نا، اس کا تو مسئلہ ہی بالکل، اس نے صرف حج کے مناسک ادا کرنے، بس اس نے صرف حج کے لیے آیا ہے۔ عام طور پہ یہ مکہ کے جو قریب یا مضافات کے لوگ ہوتے ہیں، قریب کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اگر تو آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سیدھا بیت اللہ آتا ہے، اور یہی سنت ہے، یہی افضل ہے، وہ بیت اللہ آئے سیدھا، چاہے 8 کو آ جائے اور صبح صبح آیا تو آ کے بیت اللہ کا صرف طواف کر دے گا، اس کو ہم طواف قدوم کہیں گے۔ وہ نہ حج کا طواف ہے نہ عمرے کا طواف ہے، وہ طواف قدوم ہے، بیت اللہ آنے کا۔ احرام باندھ کے جب بھی آپ کسی بھی نیت سے بیت اللہ آئیں گے تو پہلا آپ پر طواف قدوم پڑے گا۔ تو اس نے طواف قدوم کیا، طواف قدوم کے بعد وہ سیدھا بندہ گیا جی منا، منا سے عرفات، عرفات وقوف عرفہ کیا، اور اس کے بعد 10 کو منا دوبارہ واپس آیا، اس نے بڑے جمرہ کو کنکری ماری، اس نے قربانی نحر کی، اس نے بال کٹوائے، اب آ کے اس نے دونوں طواف کرنے ہیں، یعنی اس نے حج کا طواف حاجی، جس کو میں طواف رکن، طواف حفاظت، طواف زیارت، اس کے 4 نام ہیں۔ طواف حج کرے گا، اور سعی، سعی حج کرے گا، یہ اس کو نام میں دے رہا ہوں، سعی حج۔ اس کا صرف حج تھا، تو اس کے ذمے تھا کہ حج کا طواف کرتا 10 کو، اور حج کی سعی کرتا 10 کو، یہ کر کے دوبارہ پھر وہ منا چلا جائے گا، اگلے دن 3 دن اس نے تینوں جمرات کو کنکریاں مار، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ حج تمتع کرنے والے نے ایک دفعہ آ کے عمرہ کا طواف، عمرہ کی سعی کرنی ہے، اور دوبارہ پھر 10 کو اس نے حج کا طواف اور حج کی سعی ایک اور کرنی ہے۔ اور جو قارن ہے، قران کرنے والا، جس نے حج اور عمرہ کو جمع کیا ہے، حلال نہیں ہوا، قربانی ساتھ لایا تھا، تو اس نے ایک ہی سعی کرنی ہے، چاہے وہ طواف قدوم کے ساتھ آتے وقت کر لے، یا پھر بعد میں 10 ذو الحجہ کو حج کے طواف کے ساتھ کر لے۔ اور حج افراد والے نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، اس نے صرف حج کے مناسک ادا کرنے۔ اگر وہ پہلے ڈائریکٹ مکہ آئے گا تو پھر وہ طواف قدوم صرف آ کے کرے گا، وہ سب کے ساتھ ہے، وہ مطلق طور پر طواف قدوم سب کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اس تفصیل کے بعد پھر، ہاں جی، آپ کا سوال تھا مطہر۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم یہ السلام۔ پوچھنا تھا کہ ایک تو افراد والے کا یہ پوچھنا ہے کہ یعنی افراد والے کے 2 طواف اور ایک صحیح ہوئی؟ آپ ایسے نہ کہیں نا 2 طواف، دیکھیں اچھا اس میں یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم کم تھا، اس نے جدہ سے فلائٹ لی، اور وہ 8 تاریخ کو ہی جدہ پہنچا تھا،
اب اس نے منا پہنچنا ہے، یعنی اس کے مناسک حج منا میں ہے، وہ جدہ سے سیدھا منا چلا گیا تو اس پر طواف قدوم تو پڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مکہ میں داخل نہیں ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ تعبیر اختیار کرنے کے بجائے اگر وہ مکہ میں آتا ہے، سنت بھی یہی ہے، مکہ میں آتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، تو وہ پہلے طواف قدوم کرے گا. تو ٹھیک ہے، اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دو طواف کرنے، ایک طواف قدوم ہے، وہ نہ حج کا طواف ہے نہ عمرہ کا طواف ہے، نہ اس کا حج ہے نہ عمرہ ہے، یہ صرف قدوم ہے. یہ مکہ کی زیارت کا، بیت اللہ کی زیارت کا طواف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب ایک بات اور، ہوں. یہ جو آپ ہم جس طرح یہ بات کر رہے ہیں یہ تو اصل میں ہم واجب اور اس کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی طواف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے نا؟ ہاں تو وہ تو 1 کروڑ طواف کر سکتا ہے نا جی، اس کو وہ تو طواف نفل ہوگا نا. اصل میں ہم منع. نہیں نہیں، وہ قارن کر سکتا ہے، اپنے احرام میں بھی کر سکتا ہے. ہاں تمتع والا بھی کوئی مسئلہ نہیں، تمتع والا تو خیر کھول ہی لے گا احرام، ہاں لیکن جو قارن ہے وہ بھی احرام میں کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں. دیکھیں نفلی طواف تو مستقل عبادت ہے نا. نفلی طواف چاہے کوئی حاجی ہے، چاہے کوئی معتمر ہے، چاہے کوئی حاجی معتمر نہیں ہے، تو وہ تو جو مکہ میں ماشاءاللہ ادھر رہتے ہیں اور وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں، جو لوگ مکہ شہر میں رہتے ہیں، مضافات میں اور حرم میں آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ روز روز عمرہ تو نہیں کرتے، تو وہ آتے ہیں آ کے نماز پڑھی فجر کی تو ساتھ ایک طواف کر لیا، یا عشاء کے وقت ہوا تو روزانہ کے وہ کئی کئی طواف، تو وہ نفلی طواف تو مستقل عبادت ہے نا، جیسے نفلی نماز ہے. ہاں. آپ کے سوال میں سے یہ بات انشاءاللہ فائدہ دے گی. جو سعی ہے، سعی صفا مروہ کی سعی، یہ مستقل طور پر حج اور عمرہ کے علاوہ میں عبادت نہیں ہے، یعنی نفلی کوئی سعی نہیں ہوتی، یا حج کی سعی ہوگی یا عمرہ کی سعی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی مطلب صفا مروہ کی سعی حج یا عمرہ کے مناسک کے علاوہ نہیں ہوتی. کہ جس طرح آپ نفلی طواف کر سکتے ہیں مستقل طور پر جب بھی آئیں، اس میں محرم ہونا نہ ہونا شرط نہیں ہے. ہاں باوضو ہوں جمہور کے نزدیک تو آ کے 7 چکر لگائیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور گھر چلے جائیں گے آپ. تو طواف تو بیت اللہ کا طواف تو مستقل عبادت ہے، حج اور عمرہ کے علاوہ بھی. طواف قدوم کے علاوہ، طواف وداع کے علاوہ، طواف رکن کے علاوہ، طواف عمرہ کے علاوہ وہ مستقل عبادت ہے. لیکن جو صفا مروہ کی سعی ہے وہ حج اور عمرہ کی منسک، یعنی مناسک حج اور عمرہ کے علاوہ وہ کوئی عبادت مستقل عبادت نہیں. وہ یا حج کے طور پر ہو سکتی ہے، حج کی سعی ہو سکتی ہے، یا پھر عمرہ کی سعی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. جی. شیخ صاحب آپ نے ایک لفظ کہا تھا وہ مس ہو گیا، جمہور کے نزدیک کچھ آپ نے کہا تھا وہ مس ہو گیا. جمہور علماء فقہا کے نزدیک جو ہے نا، طہارت طواف بیت اللہ کے طواف کے لیے شرط ہے. ہاں جی. جزاک اللہ. آپ وہ اس کے لیے کئی دلائل بھی دیتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کا کہتے ہیں نا الطواف بالبیت کالصلاۃ، یہ روایت ہے حسن درجے کی ہے بعض محدثین کے نزدیک. تو بہرحال یہ ایک دلیل دی جاتی ہے. تو یہ مسئلہ کوئی ایسا قطعی مسئلہ نہیں ہے کہ طواف میں طہارت شرط ہے، یہ قطعی مسئلہ نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح الممتع میں اور شرح بلوغ المرام میں اس مسئلے پر کافی سیر حاصل باز کی ہے. تو لیکن فی نفسی من هذه المسألة شيء ولكن اقول بقول الجمهور. اچھا. تو بہرحال طہارت ہونی چاہیے، باوضو ہو کے طواف کرنا چاہیے. چلیے. اچھا جی. اور کیا مسئلہ؟ ہاں میرے ذہن میں ایک مسئلہ آیا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا بہت بہت خوبصورت. چلیں قدر اللہ ومان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ جس نے عرفہ وقوف عرفہ پا لیا حج ہو گیا. ہاں شیخ جی. ہاں ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقوف عرفہ جس کا وقوف عرفہ ہو گیا نا، جی اگر اس کے وقوف عرفہ سے پہلے کے کچھ مناسک مس ہوئے ہیں، واجبات ہیں، تو یا تو ان کو پورا کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم روزے کی قضا دے دیتے ہیں. یعنی اگر جی کسی کا طواف، میں مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کا طواف افاضہ تاخیر کا شکار ہوا تھا، ٹھیک ہے،
تو وہ جی طواف افاضہ 10 کو نہیں کر سکا، وہ 11 12 13 کو کر سکتا ہے۔ یعنی یہ فقہی مسائل میں آگے آنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو خواتین اسلام ہیں جب وہ نماز نہیں پڑھ رہی تو وہ بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا یہ بھی ادلہ میں سے ایک دلیل ہے، جو کہتے ہیں نا کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، تو ان کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خواتین اس صورت میں طواف نہیں کر سکتی۔ تو یہ بہرحال جی مسئلہ دلیل ہے ان کی بہرحال۔ تو اب وہ عورت 10 کو تو طواف کرنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں 10 کا طواف 10 کو طواف افاضہ کرے تو وہ کیا کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، وہ صبر کرے گی، وہ باقی مناسک حج ادا کرے گی، اور صفا مروہ کی سعی وہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یہ بھی میں نے آگے ویسے بتانا تھا، اور یہی وہ بات تھی جو میں کرنا چاہتا تھا اور بھول گیا تھا، اب یاد آ گئی۔ تو طواف جو ہے وہ مؤخر ہو سکتا ہے، وہ 10 کو نہیں کر سکی، وہ 11 کو نماز شروع کرتی تو 11 کو 12 کو 13 کو 14 15 20 یعنی جب تک اس کا سلسلہ ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ عرفہ کا وقوف اس نے کر لیا، پھر وہ ہاسپٹلائز ہو گیا، اس کو ایمرجنسی میں لے گئے، ہاسپٹل لے گئے، اس کا طواف مثال کے طور پر مس ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آئے گا طواف افاضہ طواف رکن 1 2 دن تاخیر کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بندے کا مزدلفہ رہ گیا وقوف یا کوئی اور چیز، تو یا تو وہ معاف ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کا دم دے سکتے ہیں، یعنی اس کا دم دے سکتے ہیں، اس کا کفارہ دے سکتے ہیں، اس کا فدیہ دے سکتے ہیں، اس کی جگہ پر روزے رکھ سکتے ہیں۔ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، بال کٹوانا منع ہے، لیکن کسی کو بال کٹوانے پڑ گئے تو ٹھیک ہے، وہ بال کٹوا دے کسی بیماری کی وجہ سے، لیکن وہ پھر 3 روزے رکھے یا پھر دم دے۔ ہاں، تو جب یہ کہتے ہیں نا جس نے عرفہ کو پا لیا اس نے حج کو پا لیا، یعنی عرفہ ایک ایسا جس کو کہتے ہیں نا سینٹر پوائنٹ ہے، مرکزہ ہے سیل کے اندر، اگر نیوکلس جس کو بولتے ہیں، کہ اگر وہ نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ اسے طواف افاضہ کیا ہے نہیں کیا، جمرات کو کنکری ماری ہے نہیں ماری، اس نے عمرے کا مکمل پہلے کیا ہے نہیں کیا، تو اس کا کوئی حج کے قبول تو نہیں بولنا چاہیے، حج کے پورا پورے ہونے ہونے میں کے لیے، پورا حج ہونے کے میں صحیح ہونے کے لیے، حج کے صحیح ہونے کے لیے ان چیزوں کا فائدہ نہیں رہے گا۔ ہاں اس کے عمل تو قبول ہوں گے نا، یعنی ثواب اس کو ملے گا، لیکن حج اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا اگر یہ نیوکلس رہ گیا بیچ میں سے، وہ عرفہ ہے۔ لیکن اگر عرفہ ہو گیا تو باقی کچھ چیزیں مسنگ ہوئیں، تو یا تو یہ ہے کہ ان میں بعد میں کی جا سکتی ہیں، 10 کو نہیں طواف ہوا 11 12 13 کو وہ کر لے گا، یا یہ ہے کہ اس کا بدل روزے کی صورت میں، جیسے حج تمتع کرنے والے پر قربانی فرض ہے، قربانی اس کے لیے واجب ہے، فرض ہے، لیکن اگر اس کے پاس قربانی نہیں ہے تو کہا کہ 10 روزے رکھ لے، 3 روزے ایام حج میں رکھے 11 12 13 کو، اور باقی 7 روزے وہ جب اپنے اہل میں لوٹ آئے، اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔ لیکن عرفہ کا کوئی بدل نہیں ہے کہ عرفہ رہ گیا تو بھائی 100 اونٹ بھی قربان کر دیں، عرفہ کا بدل نہیں ہے، عرفہ رہ گیا تو آپ کو آئندہ ہی حج کرنا پڑے گا۔ یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس نے عرفہ پا لیا اس نے حج پا لیا، اور اسی طرح ایک حدیث ہے آگے آ جائے گی، الحج العرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ نہیں کہ باقی وہ جو چیزیں ہیں اگر عرفہ ہو گیا تو باقی چیزیں رہ بھی گئیں تو حج پورا ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، باقی چیزوں کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ہے، یا ان میں وقت کی تاخیر ہو سکتی ہے، وہ اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، وہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عرفہ ایک تو اس کا وقت بڑا محدود ہے، یعنی اگلے دن صبح تک اس کا وقت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک خاص مقام کے ساتھ ہے، وہ 9 کو ہی ہونا ہے، اس کے بعد وہ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بدل اور کفارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جو رہ گیا، جس کا عرفہ رہ گیا، چاہے مجبوری کی وجہ سے، چاہے ہاسپٹلائز ہونے کی وجہ سے، چاہے جس وجہ سے بھی، اس کا پھر حج نہیں ہے، کوئی بھی بدل، کوئی فدیہ، کوئی کفارہ، کوئی آلٹرنیٹ عرفہ کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے اس کی تاکید کی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا جی، شیخ مطلب یہ ہوا کہ بندہ ہندوستان سے عرفہ پہنچا، عرفہ میں رہا، پھر عرفہ سے ہندوستان واپس آ گیا، کیا حج ہو گیا؟ نہ لا 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 لا، کوئی حج نہیں ہے اس کا۔ اچھا اچھا
دیکھیں اس نے حج کے اتنے ارکان چھوڑے ہیں، اتنے واجبات چھوڑے ہیں، اتنے مناسک چھوڑے ہیں. آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ بھائی نماز میں سب سے جو تاکید والی چیز ہے، جس کے بارے میں حدیث میں اللہ صلاۃ علیہ وسلم یقرا بفاتحۃ الکتاب، تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے. یعنی اس طرح کا لفظ سجدہ کے بارے میں نہیں آیا، رکوع کے بارے میں نہیں آیا، تشہد کے بارے میں نہیں آیا، قیام کے بارے میں نہیں آیا. لیکن یہ اتنی رسول اللہ علیہ وسلم نے لائے نفی جنس بول کر اتنی تاکید کے ساتھ کہا لا صلاۃ. اور صحیح مسلم کی حدیث میں کہا کہ فہیہ خداج خداج غیر و تمام. تو اس طرح کے الفاظ آئے. تو کوئی بندہ کہے کہ شاہ محترم اگر کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھے اور پڑھ کے گھر آ جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے نہیں. جی سمجھ گئے بات؟ ہاں تو جی پھر شیخ. کہیں گے لا صلاۃ دوسرے ارکان کے بارے میں کیوں نہیں آیا؟ بھائی اس کی تاکید کہ باقی اراکین، باقی جو ارکان ہیں نماز کے وہ تو ضروری ہی ضروری ہیں، اس کی تاکید زیادہ کی گئی ہے کہ آپ باقی ارکان پورے بھی کر لیتے ہیں تو یہ آپ نے نہیں کیا اور آپ اس پر قادر بھی تھے تو آپ کی نماز رہ جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو باقی کچھ بھی نہ پڑھو تو نماز ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں چلیں، آپ نے مسئلہ ماشاءاللہ پوچھا ہے تو نماز کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر کسی بندے کا درمیانہ تشہد رہ جائے، یعنی 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کمر سیدھی کر لی ہے، تو کیا اس کی نماز ناقص رہے گی یا اس کی نماز تشہد درمیانہ رہنے کے باوجود مکمل ہو سکتی ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں. سہو کے ساتھ ہو جائے پوری گی. ہوگی. سکتی ہے. سہو کے ساتھ پوری ہوگی شیخ. یعنی سجدہ صاحب اس کا بدل ہو سکتا ہے، اس کا الٹرنیٹ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے جی ہیں شیخ. بات؟ لیکن جی اگر کسی بندے نے نماز میں ایک سجدہ ہی چھوڑ دیا تو پھر وہ رکن ہے، پورا کرنا نہیں ہوگا، ہوگا. بھرپائی ہو کرنا پڑے گا، یعنی پوری پوری رکعت اس کو دہرانی ہوگی. بنانا اسی پڑے طرح گا. رکوع، کسی رکعت میں رکوع چھوڑ دیا، کسی رکعت میں قیام چھوڑ دیا، قادر ہونے کے باوجود اور فرض نماز تھی تو پھر وہ اس کو پوری رکعت دہرانی ہوگی. لیکن اگر کوئی اور آخری تشہد، شیخ صاحب آخری تشہد اگر رہ جائے تو پوری رکعت دہرائیں گے یا آخری تشہد دہرائیں گے؟ دیکھیں آخری تشہد کے بغیر وہ سلام کیسے پھیرے گا نا. آخری تشہد رہے گا کیسے؟ سوال تو یہ ہے، نماز سے ہاں کیسے باہر آئے گا؟ ہاں یہ چلیں، بہن کا پوچھنے کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بیٹھا وہ دوسرا سجدہ کر کے اور بیٹھتے ہی اس نے سلام پھیر دیا. سمجھ رہے ہیں نام بات؟ پھر. جی ہاں، جی. یہ ممکن ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ بھائی وہ جو ہے نا تشہد پورا کرے گا اور 2 سجدہ صاحب کرے گا. تو آخری تشہد کو بھی ویسے نماز کا رکن شمار کرتے ہیں، کچھ 8 ارکان کہتے ہیں، کچھ 7 کہتے ہیں. تو ہم سورہ فاتحہ کو شامل بھی کرتے ہیں. اور ہم سے مراد یہ کہ کتاب و سنت میں جو دلائل ہیں اس کی وجہ سے. تو بہرحال نماز کی مثال دینے کا مقصد یہ تھا. اور اسی طرح نماز میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو ماشاءاللہ، مثال کے طور پر کسی بندے نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ نہ اگلی سورت نہیں ملائی، تھی بھی پہلی رکعت یا دوسری رکعت، اس نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی ولضالین آمین اللہ اکبر، تو کیا اس کی نماز ہو گئی یا اس کو کوئی سجدہ صاحب کرنا پڑے گا؟ ہم کہیں گے اس صورت میں نہ سجدہ صاحب کرنا پڑے گا نہ اس کو نماز ہو جائے کچھ گی. جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ سنت کے خلاف جائے گا. لیکن اگر ایسا ہو گیا تو نماز اس کی وہ فریضہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو شیخ اسی فرض کی طرح 2 رکعتوں کے بعد تو وہ نارمل روٹین میں کہتے ہیں کہ سورت میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، فرض کی 2 رکعتوں کے بعد. اسی لیے ڈاکٹر صاحب میں نے پہلی اور دوسری رکعت کی مثال دی ہے نا. میں نے کہا رکعت بھی پہلی ہے یا دوسری ہے اور وہ شخص جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد آگے مزید قرات نہیں کرتا اور وہ اللہ اکبر کہتے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے سجدہ صاحب بھی نہیں ہے اس پر. ٹھیک ہے؟ جی اس سر. طرح کوئی شخص رفع الیدین کرنا سنت ہے اور وہ اس کو سنت سمجھتا ہے اور عملاً کرتا ہے. ایک تو وہ بندہ ہے نا جو فقہی اپنے مسئلے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں رفع الیدین صرف پہلی دفعہ ہے تو اس کا تو مسئلہ الگ ہے. لیکن یہ بندہ رفع الیدین کو سنت سمجھتا ہے اور کرتا ہے اور عمل میں ہے اس کے. لیکن کسی ایک رکعت میں اس نے رفع الیدین رکوع جاتے وقت نہیں کیا یا رکوع سے اٹھتے وقت نہیں کیا، بھول کر نہیں کیا یا جان بوجھ کے اس نے ایک رفع الیدین چھوڑ دیا کہ کبھی کبھار چھوڑ بھی دینا چاہیے. تو ہم وہ بندہ پوچھے مسئلہ کہ اب اس پر سجدہ صاحب ہے، ہم کہیں گے یار سجدہ صاحب اس پر نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ ہم کہیں گے اس نے ایک سنت کو ترک کیا ہے تو وہ جتنا ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب تھا یہ اس کی نماز میں سے کم ہو جائے گا.
تو اسی طرح مناسک حج میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ان میں وقت دیا جا سکتا ہے کہ آپ کی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ رکوع سجدہ رہ گیا تو ٹھیک ہے آپ ایک رکعت مزید پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا چلیں اب میں عرفہ کی مثال نماز پر اگر فٹ کروں تو میں اس طرح کہوں گا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے 4 رکعت نماز مکمل کر لی ہے اور تشہد بیٹھا ہے اور اس کا وضو ہی برخاست ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات، اس کا وضو جی برخاست جی وہ اس نے کیا اب جو اس نے 4 رکعتیں پڑھی تھیں اس نے اس کے سجدے کیے تھے، 8 سجدے کیے تھے، 4 رکوع کیے تھے، 4 قیام کیے تھے، اس کے اذکار پڑھے تھے، وہ پڑھنے کی وجہ سے اور سلام پھیرنے سے پہلے پہلے وضو برخاست ہو گیا تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں، بطلت صلاۃ ہو، بطلت صلاۃ اس کی، اب اس کو نئے سرے افسر نو وضو کر کے افسر نو پڑھنا ہے. خلافاً للحنفیت، تو بہرحال اس مسئلے میں ہم نے جانا نہیں ہے، تو یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ تو عرفہ کا ایسا ہی مقام ہے جیسے طہارت کا ہے کہ اگر آپ طہارت نہیں ہے نماز میں تو آپ باقی جو مرضی اذکار پڑھتے رہیں اور جتنا مرضی خشوع خضوع لے کے، اگر آپ نے قصداً طہارت ہی نہیں کی اور قادر بھی تھے طہارت پر تو آپ نماز باطل ہے، نہیں ہے نماز، اور اگر دوران نماز طہارت نہیں رہتی تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کو نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی، تو اب اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، طہارت گئی تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ لیکن جیسا ہم نے کہا درمیانہ تشہد رہے گا تو ٹھیک ہے سجدہ صاحب ہو گیا، کچھ ایسے امور ہیں جن پر سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، اور کچھ ایسے امور ہیں کہ وہ رکعت ایک اور رکعت پڑھ کے پھر سجدہ صاحب کر لے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو پیچھے پڑا ہے وہ قائم رہے گا۔ تو لیکن اگر آپ کی طہارت نہیں رہی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، چاہے شروع نماز میں نہ ہو، چاہے درمیان میں نہ ہو، چاہے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے، خلافاً للحنفیہ۔ طہارت شرط ہے نا؟ ہاں طہارت شرط ہے، تو یعنی یہ مثال اگر آپ کا عرفہ ہی نہیں ہے تو باقی سارے مناسک بھی آپ ادا کر لیں، آپ کا حج نہیں ہے، لیکن عرفہ ہے تو باقی مناسک ادا کریں گے عرفہ کے ساتھ تو پھر حج مکمل ہوگا۔ اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں جس میں چھوٹ مل جاتی ہے، اس میں سے کچھ ہیں جن میں روزے رکھ کے جان چھوٹ جاتی ہے، کچھ میں فدیہ دے کے، کچھ میں بدل دے کے، کچھ میں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ جیسے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام سے دستبردار ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صرف مقام پر، اب ان پر نہ دم آیا ہے، نہ کفارہ آیا ہے، نہ بدل آیا ہے، نہ کوئی روزے آئے ہیں، حالانکہ احرام جب آپ نیت کر لیتے ہیں اور آپ کو احرام کھولنا پڑتا ہے تو آپ کو دم دینا پڑتا ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے احرام چھوڑا تو آپ کو دم دینا پڑے گا، بال کٹوانے پڑے، تو سید عائشہ پر کچھ بھی نہیں آیا، یہ ایک الگ سی صورت بن گئی۔ بہرحال اچھا ایک شیخ محترم، شیخ ایسی محترم سچویشن اگر اور لیڈیز کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ دم دیں آپ، مطلب ایسا کہتے ہیں کچھ مفتی؟ جی ہم نے تو ایسے ہی سنا ہے۔ نہیں مطلب آپ نے کہیں ایسا کچھ پڑھا ہے کوئی؟ جنرلی جو معاملات پیش آتے ہیں تو یہی پتا تھا ہمیں، تو اب آپ کنفرم کر دیں کیا چیز صحیح ہے۔ بہرحال یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ چلیں آگے، میں نے ابھی انشاءاللہ مسائل میں گفتگو کرنی ہے، کچھ چیزیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخطاء الحجاج والمعتمرین، اس کے عنوان سے ہم کچھ چیزیں جو مسکنسیپشن ہیں، بعض لوگ جو گہرائی میں چیزوں کو نہیں دیکھتے تو بعض اوقات وہ مفتیان بھی ایسے فتوے دے دیتے ہیں تو وہ غلط ہوتے ہیں، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خاتون اسلام کے ساتھ، خواتین اسلام کے ساتھ حالت احرام میں ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، نماز منع ہو جاتی ہے تو وہ احرام ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ میں نے یہ پہلے بات کی تھی اور جن سٹوڈنٹس کو یہ بات یاد ہوگی انشاءاللہ وہ اس کی ان کو یاد آ جائے گی کہ حالت حیض میں عورت محرمہ رہ سکتی ہے، نماز منع ہونے سے عورت کا احرام ختم نہیں ہوتا، نہ اس پر کوئی کفارہ آتا ہے نہ کوئی دم آتا ہے۔ ہاں اس نے طواف نہیں کرنا، یعنی
عمرے کے مناسک ادا، کیونکہ عمرے کے مناسک شروع ہی طواف سے ہونے ہیں، تو جب طواف ہی نہیں کر سکتی تو عمرہ نہیں کر سکتی، اب کیا کرے گی؟ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ ایک خاتون پاکستان سے، ہندوستان سے یا کہیں بھی دنیا جہان سے آئی ہے، تو وہ اپنے فیملی کے ساتھ گئی ہے اور اس پر نماز منع ہو گئی مکہ پہنچ کر یا رستے میں، تو ٹھیک ہے، باقی اس کے فیملی کے لوگ حج کے مناسک طواف سعی وغیرہ کریں گے اور عمرہ مکمل کریں گے، اور وہ اپنے ہوٹل میں ٹھہرے گی، اور جب وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گی تو وہ غسل کرے گی، غسل کرے گی مکمل طہارت، غسل کرنے کے بعد اپنے کپڑے وغیرہ سب کچھ تبدیل کیا، جا کے اسی نیت کے ساتھ، اس کو تنعیم جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیا احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے احرام کو نقض اور توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی احرام کے ساتھ جس کے ساتھ وہ پاکستان سے گئی تھی 6 دن پہلے، 5 دن پہلے، یا وہ ریاض سے آئی تھی، جدہ سے آئی تھی، جس بھی احرام جتنے بھی دن پہلے، وہ اسی احرام کے ساتھ، ہاں اس کا 5 دن یا 4 دن احرام میں ہونے کے باوجود اس کا عمرہ تاخیر کا شکار ہوا ہے، اس عذر کی وجہ سے کہ وہ اس عذر میں طواف نہیں کر سکتی تھی، جیسے نماز نہیں، لیکن وہ رہے گی محرمہ ہی، اور وہ جا کے غسل کرے گی، جب وہ نماز اس کی شروع ہوگی غسل کرے گی اور جا کے بیت اللہ کا طواف کرے گی اور صفا مروہ کی سعی کرے گی، اور اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، 1.5 سال، نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی دم ہے۔ کفارہ وہ ڈالتے ہیں اصل میں جہالت کی بنیاد پر، جو اس حالت میں کہتے ہیں کہ عورت احرام کی حالت میں گئی اور پھر اس پر نماز منع ہوگی، اب کیا کریں؟ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے کہا تھا کہ آپ اپنے بالوں کی کنگھی کر لو اور احرام سے دستبردار ہو جاؤ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں عورت احرام سے دستبردار ہونا ضروری ہے، اس کا احرام ختم ہو گیا ہے، تو وہ پھر اس پر کفارہ ڈالتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ غسل کریں گی تو آپ پھر تنعیم جائیں گی، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے اللہ کی پوری زمین پر۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر سب یہ حضرت عائشہ جو دستبردار ہوئی تھی انہوں نے نیت کر لی تھی ہاں یا انہوں نے نیت نہیں انہوں نے احرام کھول دیا تھا، یہ تو بات ٹھیک ہے نا۔ نیت کر کے کھولا تھا، ہاں یعنی کر لی تھی احرام کی ہاں نیت پھر کھولا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ تو احرام سے دستبردار ہو گئیں، لیکن احرام سے دستبردار ہونے کے باوجود سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی کفارہ اور دم نہیں پڑا، یہی تو بات ہے کرنے کی، کوئی کفارہ کوئی دم نہیں پڑا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود اس حالت میں بھی احرام کی حالت میں رہی ہیں، کیسے؟ 8 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا سید عائشہ کو، افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، عائشہ وہ تمام مناسک ادا کرو جو حاجی کرتا ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ تو سید عائشہ 8 ذو الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے یعنی تلبیہ کہہ کے اور احرام کی نیت کر کے منا نہیں گی، اس وقت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنی شروع نہیں کی تھی، آگے آ جائے گا، آگے حدیث میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے عرفہ کے دن جو ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے کے وہ قابل ہوئی، تو اتنے دن جو حج کے مناسک یعنی پہلے منا گئیں، منا سے عرفہ گئیں، وقوف عرفہ کیا حالت احرام میں کیا یا حالت احرام کے بغیر کیا ہے؟ سیدہ عائشہ محرمہ تھی، ہاں پہلے جو احرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا کہا، یعنی اب تو عمرے کی نیت چھوڑ دے، مطلب یہ کہ اب عمرے کو ختم کر دے، عمرے کو بھول جا، اب تو حج میں داخل ہو جائے، یہ مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو مقصد نہیں تھا کہ اس حالت میں عورت کا احرام ہی ختم ہو جاتا ہے، اگر احرام ختم ہو جاتا ہے تو پھر 8 کو اور 9 کو جب کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسی پابندی کی صورت میں ہے جو نماز کی صورت میں ہوتی ہے، تو پھر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر منا تلبیہ کہہ کے احرام کی نیت کر کے منا بھی جا رہی ہیں، وقوف عرفہ جو سب سے بڑا رکن ہے وہ بھی اسی حالت میں ادا کر رہی ہیں، تو عورت محرمہ، سید عائشہ محرمہ تھی، یہی تو بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی جہالت ہے اگر کوئی مفتی اس طرح کہتا ہے، یا غالط العام ہو گیا لوگوں کے درمیان کہ اگر کوئی بہن کوئی بیٹی جاتی ہے اور اگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو وہ جی دم دے گی یا کفارہ دے گی، تو پھر تنعیم سے احرام باندھے گی، بھی کیوں دم دے، کیوں کفارہ دے، وہ اس حالت میں ہی احرام کی حالت میں رہے، پھر وہ صرف اپنے ان دنوں کے اندر انتظار کرے اور جب اس پر نماز شروع کرے تو جا کے غسل کرے اور جا کے بیت اللہ کا طواف کر لے۔ تو سوال یہ پیدا پھر سیدہ عائشہ نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 دن بچے تھے، اور اتنے دنوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز شروع ہونے والی تھی نہیں،
वो आगे हज के अय्याम थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्रा को छोड़ दो और आप आगे तुम हज की नीयत कर लो। इसलिए फिर उन्होंने हज के इहराम की नीयत कर ली थी सैयदा आयशा, उम्रा को तर्क कर दिया। जी क्लियर हो गई ये बात आपकी? बात समझ भी आनी जी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। जी जियाउल्ला, नहीं ज़ैनब फैसल। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फिर जब मखसूस अय्याम में आप कह रहे हैं मुहर्रमा रहेगी औरत पर, ऐसा ही है तो हाँ फिर एहराम की पाबंदियां जारी रहेंगी? हाँ, सब पाबंदियां जारी रहेंगी बिल्कुल। कंघी वगैरह नहीं कर सकती है उतने दिनों में? नहीं, कहने का मकसद ये है कि वो देखें खवातीन के ऊपर तो जो है वो क्या उसको बोलते हैं, लिबास, चलें पहले कर लिबास की औरत पर कोई पाबंदी नहीं है हालत इहराम में, ठीक है। निकाब है जो सिला हुआ जिस्म के साथ लगने वाला मखसूस फिटनेस यानी बना बनाया निकाब है। अच्छा चलो उसके बारे में इख्तलाफ भी है, तो बाकी तो किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, मोजे वगैरह जुराबें पहनने की औरत पर पाबंदी नहीं है। तो हाँ, कंघी कंघी नहीं करेगी ना, क्योंकि कंघी करने से बाल गिरते हैं, बात समझ रहे हैं आप? तो जी मैं कंघी ये कर, पूछना चाह रही हूँ। हाँ कंघी करने से बाल गिरते हैं, तो कंघी नहीं करेगी वो। सैयद आयशा ने कंघी क्यों की? क्योंकि उन्होंने उम्रे का ihram छोड़ दिया था। उन्होंने उम्रे का ihram छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने आज के 8 को हज के ihram में दाखिल होना था, हज की नीयत करनी थी, उन्होंने उम्रा तर्क कर दिया था। तो ये जो बीबी है ये तो करने ही उम्रा गई है, इसने तो आगे उम्रा तर्क नहीं करना, तो लिहाजा ये मुहर्रमा ही रहेगी। तो फिर ihram की तमाम पाबंदियां उस पर होंगी। बाकी गुस्ल करना, कपड़े तब्दील करना और ये तो ihram के खिलाफ नहीं है। बल्कि आपको एक यहाँ पर ही खूबसूरत बात बता दूं, आगे अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीस में आ रही है। हुज्जाज किराम ये समझते हैं, पता नहीं कितना कुछ लोगों ने अजीब सिलसिला आ गया है, इल्म की कमी हो सकती है, तकवा भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये तकवा ऐसा है जो बगैर इल्म के है। यानी अगर गर्मी है, बहुत ज्यादा इज्तिहाम है और इतने सफर की मशक्कत से पहुंचे हैं, 8 10 12 घंटे लगे हैं, तो अपने होटल में गए हैं, दिल भी कर रहा है थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं, तो वो नहाते नहीं है इस हालत में, वो कहते हैं पता नहीं नहाना जो है ना वो मना होगा। भाई आप साबुन वगैरह शैम्पू जिसमें खुशबू होती है आप वो इस्तेमाल ना करें, वैसे आप अपने जिस्म पे पानी डालते हैं, गुस्ल करते हैं, तो वुजू भी तो आप करते हैं ना नमाजों के लिए, तो आप कर सकते हैं। और आपको मैं ये आगे अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बैतुल्ला आते थे, 3 4 दफा तो आए यानी हिजरत के बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पहुंच जाते अगर किसी वक्त, तो मक्का में रात को दाखिल नहीं होते, बल्कि वादी ज़ी तिवा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाते। सुबह फजर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके फजर की नमाज पढ़ के, तो जब थोड़ी रोशनी होती तो फिर मक्का में दाखिल होते। तो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ने सुन्नत की वजह से हमेशा ही जब भी मक्का अब्दुल्ला बिन उमर आते उमरा के लिए हज के लिए, तो वादी तवा के अंदर या तिवा के अंदर ठहरते रात को, सुबह अब्दुल्ला बिन उमर गुस्ल करके उसी सुन्नत के मुताबिक फजर की नमाज पढ़ के तो फिर मक्का में दाखिल होते, तो उमरा वगैरह करते, तो फिर मक्का से चले जाते। तो गुस्ल वगैरह करना ये तो मना ही नहीं है। हमने शेर साहब हमने भी जो मतलब और लेडीज को देखा है, वो कंघा भी कर रही होती हैं, गुस्ल करती हैं तो गुस्ल के साथ कंघा भी कर लेती हैं वो। हाँ, देखें, तो इस पे किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कंघा कर सकते हैं, मतलब काटना और उखाड़ना मना है, कंघा अगर करने की जरूरत पड़ी है तो कर लें। ये बात कही थी किसी ने, मैं उसके बारे में ये आ, से पूछी थी। मैं इसके बारे में ये कहता हूँ ना आपको, आ, कि देखें बिला जरूरत कंघा करना बाल काटने में नहीं आता, हलक करने में नहीं आता, तकसीर में नहीं आता, क्योंकि इसका मकसद बाल काटना तो नहीं है। हाँ, कंघा करने से मना क्यों किया जाता है? चूंकि अल्लाह ताला ने बाल काटने से, बाल मुंडवाने से इस हालत में मना किया, हालत इहराम में, तो जाहिर है जब कंघा करते हैं तो लाजमी तौर पर बाल गिरते हैं। तो चूंकि आप अपने कस्दो इरादा से ये कर रहे हैं, अगरचे इससे बाल मुड़ने या काटने का तस्वुर नहीं आता, लेकिन इससे बाल गिरते हैं। ऐसा हो ही नहीं कि आप बालों में कंघा करेंगे और बाल नहीं गिरेंगे, चाहे दाढ़ी में करें मर्द या खवातीन बड़े बालों में करें, तो होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई आप फिर कंघा ना करें, ताकि आप कसदन बाल अपने गिराने में ना आए।
لیکن اگر وہ کنگا کرے گا تو اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں آئے گا. دم اسی وقت آئے گا جب بال مونڈے گا یا بال کاٹے گا. یہ وضاحت اس میں لے لیں. تو میں نے اس لیے کہا کہ وہ کنگا نہیں کرے گی، بالکل نہیں کرے گی کنگا. ہاں ضرورت ہے، اب وہ ضرورت اس طرح کی ہے، ظاہر ہے بالوں کو کھولا ہے، غسل کیا ہے، تو پھر خواتین کے بال جو ہے وہ بڑے بھی ہوتے ہیں، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے ان کو ظاہر ہے اس طرح خشک کرنا، کور اپ کرنا. تو یہ اس کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو پھر یہ احرام کی پابندیوں کے خلاف اس اعتبار سے نہیں ہوگا کہ اس پر کوئی دم لازم آئے کنگا کرنے کی وجہ سے، اگر ضرورت ہے تو. ورنہ اس سے وائڈ مردوں کو بھی کرنا چاہیے کہ حالت احرام میں مرد داڑھی کو، بالوں کو کنگا نہ کریں، اور عورتیں بھی کنگا وغیرہ نہیں کریں کیونکہ اس سے بال گرتے ہیں. السلام علیکم شیخ محترم. جی وعلیکم السلام. مردوں کے لیے کنگا کی بات تو دور، زور سے، شدت سے وضو کے دوران دھونا بھی نہیں چاہیے، اس سے بھی بال گرتے ہیں نا. ہاں ایسے ہی گرتے. ہاں، کنگا کی تو بات دور ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ فتق اللہ، چلے میں اس کا جواب فتق اللہ مستطاعتم، سمجھ گئے بات. جی ہاں تو اس میں اب دیکھیں داڑھی کو ہاتھ وغیرہ پھیرتے ہیں تو بال گرتے ہی ہیں. اور اگر جی کسی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل بھی فرماتے تھے، جیسا کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ تھے تو عبداللہ بن عمر ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب غسل کریں گے تو اس میں بھی لازمن ہے کہ کوئی نہ کوئی بال گریں گے، دو چار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو بڑے مطلب جمعہ وفرا بڑے بال ہوتے تھے، تو داڑھی کے بھی، سر کے بھی تو گریں گے. لیکن وہ آپ قصدن گرا نہیں ہے، آپ کا مقصد نہانا، غسل کرنا ہے، آپ کا مقصد بال گرانا نہیں ہے. لیکن کنگے میں ذرا زیادہ بال گرتے ہیں تو اس سے اوائڈ کیا جائے. لیکن کوئی ماشاءاللہ ایسی کوئی خواتین ہیں جن کو بہت ظاہر ہے بڑے بال ہیں، گھنے ہیں، اور ان کو اگر سنوارتے نہیں ہیں تو وہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اور تو پھر ٹھیک ہے وہ کنگا کر لے تو اس کی وجہ سے اس پر کوئی دم کفارہ نہیں آئے گا. فقہی مسئلہ یہ ہے. اچھا شیخ محترم، وہ نماز میں ضم سورے کی ضمن میں بات ہوئی، 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 ہو یا 2 ہو، تو 4 والی میں چاروں میں بھی ضم سورہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں میں بھی چھوڑ سکتے ہیں، 2 میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ ٹھیک ہے شیخ؟ بالکل ایسا ہی شرط تو ہے. نہیں ہے، شرط تو نہیں ہے ضم نہیں سورہ. نہیں نہیں، آپ بات کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں چاروں میں چھوڑ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت یا کوئی آیات ملانا، یہ فصاعدن صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے. جی فصاعدن یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ کچھ مزید. ہاں آخری 2 رکعت میں ضم اگر سورہ. آپ نہیں پڑھتے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، پہلی 2 رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھنا ہوگا، یہ آپ کے اوپر سنت ہے. اور یہ حکم بھی فصاعدن والی روایت میں یہ حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے. اور دوسری 2 میں آپ کو اختیار ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تب بھی ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگر جی سر. مسئلہ اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز کس سے باطل ہوگی، کس سے نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ پہلی 2 رکعتوں میں جو کہ وہاں اس کو پڑھنا چاہیے تھا وہاں بھی اس نے نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا. یہ مطلب ہے کہنے. بہرحال وہ نماز کے مسائل جی پر جی، بات شرط یہاں پر. شرط میں کیا کہتے ہیں اہل علم، شرط نہیں، شرط میں نہیں، اور وہ بھی کبھی کبھار جلدی ہے کہ مغرب کا وقت نکل جا رہا ہے، اس حالت میں. ہاں ایسا ہو سکتا ہے نا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کوئی بندہ 1 رکعت ادا کر لیتا ہے تو اس کی پوری نماز جی فجر کی ہو جائے گی، یا اثر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے 1 رکعت. اب ایسا بندہ ہے جو سویا ہوا تھا، کسی مجبوری کوئی، تو اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے میں صرف 2 منٹ ہیں، اور وہ آ کے نماز 2 جائے منٹ. نماز پہ کھڑا ہوا. اب 2 منٹ کے اندر وہ سورہ فاتحہ اور ساری سورت ملائے گا تو ظاہر ہے سورج غروب ہو جائے، غروب ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے جلدی جلدی میں اپنی ایک سجدہ تو مکمل کروں نا، 1 رکعت، تو باقی 3 رکعتیں پھر میری ہو جائیں گی. تو ٹھیک ہے اس طرح کی مجبوریوں میں وہ تو اس کے لیے جائز بھی ہو جائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. یہ چاروں میں پڑھ سکتے ہیں نا شیخ، اجر کے خاطر، ہاں وہ چاروں میں پڑھ سکتے ہیں نا، پڑھ تو چاروں میں سکتے ہیں. انفرادی ہو یا جماعت ہو. شیخ اس اور میں ایک، اگر جی آپ کیجیے. بولیے. میرا سوال تھا شیخ، اگر فجر میں وہ 2
سنتے ہوں پہلے پڑھ رہے تو وہ سنت کی ایک رکعت اس نے پڑھ لی ہو فرض کریں تو وہ نہیں فرضوں پر یہ ہوگی حدیث وارد یا سنتوں پر بھی ہو جائے گی؟ فرض پر ہی ہوگی. دیکھیں سوال یہ ہے کہ ایک بندے کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، تو ایک مسئلے کو جو ہے وہ ہارٹ کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ چلیں کوئی بھی مائنر پرابلم لے لیں، تو آپ کے پاس مریض آئے گا تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ اس کے سب سے پہلے اس کا دل کا مسئلہ دیکھیں گے، بھائی اس کی وجہ سے اس کی جان جا سکتی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. باقی دوسرا مسئلہ جو ہے نا کہ اس کا کوئی اور کوئی بھی کسی قسم کی اس کے جسم میں کوئی بیماری ہے تو آپ کہیں گے یار یہ لانگ ٹرم ہے، اس کا بعد میں بھی ہم علاج کر لیں گے، ہم پہلے دل کا مسئلہ دیکھتے ہیں، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، باقی چیزوں کو بعد میں کریں گے. تو اسی طرح فرض آپ پہلے، جب آپ کا وقت ہی نکل رہا ہے اور اگر یہ 2-3 منٹ آپ نے ضائع کر دیے تو آپ کا فریضہ اپنے وقت سے رہ جائے گا. اب آپ قضا کے وقت میں چلے جائیں گے جو کہ اس کا وقت ہے ہی نہیں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ سنت پہ نہیں جائیں گے، سنت آپ فرض تھا، آپ اپنا پہلے فریضہ ادا کریں گے. تو فریضہ پہلے ادا کرنا ہوگا، سنت پھر رہ بھی جائے تو پھر بعد میں آپ ادا کریں گے. تو آپ کو سب سے پہلے ایسی سچویشن میں سب سے پہلے فریضہ ادا کرنا. جی اچھا جی، کچھ پڑھ بھی لیں. اب دیکھیں میں الاصول پہ ہی جاتا ہوں، پھر یہ حدیث کی کلاس تو آج مسائل پہ ہی ماشاءاللہ. النہی، دیکھیں ہم نے امر کو پڑھ لیا، میں اس کو تھوڑا سا پیچھے سے دوہرا دیتا ہوں. اچھا، امر کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا بھئی امر ایسے قول کو کہتے ہیں جو کسی فعل کے کرنے کا، یعنی کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرے علی وجہ الاصطلاح، غلبے کے طریق پر. یعنی وہ جو آمر ہے یا امر اس کو کہتے ہیں جہاں غلبہ ہو، جہاں غلبہ ہو. جو التماس ہے، دعا ہے، گزارش ہے، تو وہ تو ریکویسٹ ہے، تو اس کو تو ہم امر نہیں کہیں گے نا، اگرچہ اس کے لیے صیغہ امر کا ہی بولا جائے گا. ہم کہتے ہیں ربنا افریغ علینا صبرا، تو اس میں ہم صیغہ تو امر کا استعمال کریں، لیکن مقصود یہاں پر دعا اور التماس ہے، نہ کہ علی وجہ الاصطلاح ہے. اچھا، امر یعنی جہاں کسی چیز کا غلبے کے طریق پر کسی فعل کا مطالبہ کرنا، اس کو امر کہتے ہیں. ایسا قول جو جس کے معنی میں ہو کہ غلبے کے طریق پر آپ کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو امر کہتے ہیں. باقی چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، سیاغ الامر جو یاد رکھنے والی ہیں. یعنی امر کا معنی کتنے صیغوں سے کشید ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. نمبر 1 فعل امر، جس کو ہم فعل امر حاضر معروف کہتے ہیں، یا یہ امر کا معنی دینے کے لیے سب سے صاف اور سیدھا صیغہ ہے اضربوا الصور، ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ. یہ سب سے سادہ صیغہ ہے جو امر کے لیے آیا ہے، اور اس کو کہتے بھی فعل امر ہے. دوسرا اسم فعل امر حی علی الصلاۃ. اب یہ جو حیہ لفظ ہے یہ اسم فعل ہے، یعنی ایسا اسم فعل ہے جو امر کے معنی پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اسم فعل ماضی ہوتا ہے حی ہاتا، اور اسم فعل مضارع ہوتا ہے اف. تو اسی طرح یہ ایاک والاسد، شیر سے بچو، یہ ایاک کا جو لفظ ہے یہ اسم فعل امر، یعنی امر کا معنی دیتا ہے. ایسا اسم فعل ہے جو امر کا معنی دیتا ہے، تو اس سے بھی ظاہر ہے امر کا صیغہ. اب کوئی بندہ کہے کہ بھائی نماز حی علی الصلاۃ میں نماز کی طرف آنے کا حکم ہے، تو کوئی بندہ کہے کہ بھائی امر ہے، کہاں امر ہے؟ تو کہے حیہ، تو وہ کہے یہ تو امر کا صیغہ نہیں ہے. ہم کہیں گے بھائی یہ امر کا ہی صیغہ ہے، یہ اسم فعل امر ہے اور یہ امر پر ہی دلالت کرتا ہے. تیسرے نمبر پر آمین بھی اسم فعل امر ہے. آمین، کیا بول رہے ہیں آپ؟ آمین جو ہے وہ اسم فعل امر ہے. ہاں امر ہے، لیکن بمانا دعا ہے. وہ آمین بمانا استجب، وہ بھی اسم فعل امر ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آ گیا جی المصدر النائب عن فعل الامر، یعنی ایسا مصدر جو فعل امر کا نائب بن کر آئے، فعل امر والا عمل کرے، اس والا معنی دے.
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم ان لوگوں سے مٹ بھیڑ کرو، ان سے تمہاری جنگ میں ملاقات ہو، ان سے ملو، آمنے سامنے آؤ. فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ترجمہ کر کے بتائیں بھائی کوئی بھائی. فَضَرْبَ مارو ان الرِّقَابِ کی گردنوں کو، جی فضربہ تم مارو، رقابہ ان کی گردنوں کو. رقاب اضرب سے ہے، فعل امر ہے، فعل مارنا ہے. امر ہے. فضرب الرقابی، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ، ضرب مضاف اور الرقاب مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اور یہ ہے مصدر، ضرب یضرب ضربا سے، یہ مصدر ہے. اور یہ جو مصدر ہے نا بمانا اضربو، اصل میں گویا کہ یہ نا مفعول مطلق ہے. یعنی اصل عبارت یہ ہے فضربو، فضرب الرقاب ضربا. وہ جو ضربن مفعول مطلق آنا تھا نا تاکید کے لیے کہ ان کے گردنوں کو مارو، خوب مارنا، تو فعل امر کو حذف کر کے اس کی جگہ پر جو مفعول مطلق تھا وہ فعل امر کی جگہ پر اس کو رقاب کی طرف، یعنی فضربو کے مفعول بہ ہی کے طرف مضاف کر کے استعمال کر لیا ہے. تو فضرب الرقاب ای اضرب الرقاب، یہ ضرب یضرب مفعول مطلق اس مصدر کو ہی کہتے ہیں نا جو اپنے سے پہلے فعل کے ہم معنی ہو یا ہم صیغہ ہو، اور تاکید کے لیے یا تفریح کے لیے، تفریح وہ تفریح نہیں، فرع بتانے کے لیے، نوعیت بتانے کے لیے، کمیت بتانے کے لیے آتا ہے. تو فضرب الرقاب یہ مثال ہے، تو ہم اس کو کہیں گے ترکیب کرتے وہ ضرب مصدر ہے، اور اصل میں یہ مفعول مطلق تھا. مفعول مطلق کس کا ہوتا ہے؟ فعل کا. تو وہ فعل کہاں ہے؟ وہ فعل محذوف ہے. وہ فعل محذوف کیا ہے؟ اضربو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرِبُوا، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فَاضْرِبُوا، تم مارو. تو آگے فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا، تو اس کی تاکید کے لیے اضربو سے مفعول مطلق مصدر آیا. اب فعل کو حذف کر کے اس کی جگہ پر مصدر کو اس کا نائب بنا دیا گیا، تو یہ معنی میں بھی اس کی نیابت کر رہا ہے، اور اسی طرح امر کا معنی دینے میں بھی. فضرب الرقاب. المضارع المقرون بلام الامر، جس کو ہم فعل امر حاضر یعنی فعل امر حاضر، اللہ آپ کا بھلا کرے، مجہول کہتے ہیں یا غائب مجہول کہتے ہیں، تو وہ والا فعل امر جو فعل مضارع لے یاد ریب، ٹھیک ہے، لے یاد ریب، لے ینصر. تو یہ چار سیغیں، جو یہ 4 پوائنٹ نوٹ کرنے والے ہیں. امر کا صیغہ یعنی جو افعال یا جو کلمات امر کا معنی دیتے ہیں براہ راست، وہ فعل امر ہوتا ہے بذات خود، جس کو ہم فعل امر حاضر معروف کہتے ہیں. دوسرا اسم فعل امر ہوتا ہے، وہ اسم جو فعل امر کا معنی دیتا ہے کسی مخصوص فعل امر کا، یا ایسا مصدر جو فعل امر کی نیابت کرے، یعنی فعل امر کو حذف کر کے یا فعل امر کی نیابت کرے، جیسے قرآن مجید سے یہ مثال موجود ہے، تو وہ بھی امر کا صیغہ ہوگا، وہ بھی امر کا معنی دے گا. اسی طرح فعل مضارع پر جب لام امر داخل کر دیا جاتا ہے اور اس کو مجزوم کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی امر کا معنی دیتا ہے. تو یہ 4 صیغوں سے امر کا معنی حاصل ہوتا ہے. جی ہاں، تو یہ تو 4 صیغے ہیں جو بناوٹ میں ہی امر کا معنی دیتے ہیں. کچھ ایسے صیغے ہوتے ہیں جو بناوٹ میں تو ہم اس کو امر کے صیغے نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسے الفاظ آتے ہیں کتاب و سنت میں. مثال کے طور پر کتاب و سنت میں کسی کام کے لیے آتا ہے کہ یہ فرض ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ مطلب اس کام کو کرو، امر کا صیغہ نہیں بولا گیا. امر کے 4 صیغوں میں سے کوئی صیغہ استعمال نہیں، لیکن اس کو فرض کہا گیا ہے، اس کو فریضہ کہا گیا ہے، اس کو لازم کہا گیا ہے، اس کو قطعی کہا گیا ہے. یہ میں اپنی طرف سے اضافے کرتا جا رہا ہوں. او واجب، یا اس کو واجب کہا گیا ہے. او مندوب، یا اس کو مستحب کہا گیا. تو مستحب بھی تو طلب ہوگی تو مستحب ہوگا نا. طاعت، یا اس کو طاعت کہا گیا ہے، یا اس کے
کرنے والے کی مدح کی گئی ہے، تو اس سے بھی گویا کہ وہ کام معمور بے ہی ہے، اس کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، تبھی تو اس کے کرنے والے کی مدح ہے۔ یا یذم تارکہ، بھائی اس کے چھوڑنے والے کی مذمت آئی ہے، وعید آئی ہے، تو وعید تو اسی کام پہ آ سکتی ہے، اسی کام کے ترک پر آ سکتی ہے جس کے کرنے کا حکم ہو۔ او یرتب علی فعلہ ثواب، اس کے کرنے پر ثواب ثابت کیا گیا ہو، وعلی ترکہ عقاب، اور اس کے چھوڑنے پر سزا، کہ جس بندے نے یہ عمل چھوڑا تو اس کے لیے یہ سزا ہے، اس کے لیے گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی 3 طرح کے لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کریں گے، صحیح مسلم ہے۔ تو اس میں کہا المسبل ازارہ ہو، اپنے ازار بند کو مرد ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی جب اس عمل کے اوپر سزا کا کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ازار کو مطلب رفع الثوب یا رفع الازار عن الکعبین معمور بہ، کہ اپنے ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا مردوں کے لیے گویا کہ اس کا امر ہے، تبھی تو اس کے چھوڑنے کے اوپر یعنی اس کو لٹکانے کے اوپر سزا ہے۔ جی بس یہ 3-4 باتیں امر میں سے یاد کر لیں، باقی تو پھر آگے تھوڑی سی دقیق باتیں ہیں۔ کبھی صیغہ امر کیا تقاضا کرتے، جب کتاب و سنت میں کوئی امر کا صیغہ آ جائے گا کسی بھی عمل کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں استعمال کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امر کا صیغہ آ جائے گا تو اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ اس کا تقاضا کیا یہ ہوگا کہ بھئی یہ کام آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، یا اس کا تقاضا ہوگا کہ جب امر آیا اور آپ اس کی شروط وغیرہ پوری ہوئی تو آپ کو فوراً یہ کام کرنا ہے؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امر جو ہے فوریت پر دلالت کرتا ہے، امر فوریت کا تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے، امر فوریت کا تقاضا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، اب جس شخص کے پاس مال نصاب کو پہنچ گیا اور سال بھی گزر گیا، اس کے پاس 8 یا آج کیا تاریخ ہے 8 اپریل، 8 اپریل کو سال پورا ہو رہا ہے اس کا، اور مال نصاب کو پہنچا تھا پچھلے 8 اپریل 2024 کو، آج 8 اپریل 2025 کو سال بھی پورا ہو گیا، تو اب زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے؟ اگلے مہینے کر دے، 6 مہینے بعد کر دے، نہیں، امر ہے وآتوا الزکاۃ، تو اب کب جلدی سے جلدی زکوٰۃ ادا کرے، وہ جتنی تاخیر کرے گا وہ اس امر کے معنی کے اوپر عمل کرنے میں تاخیر اور سستی کا شکار ہو، ٹھیک ہے جی۔ ہاں تو امر فوریت پر دلالت کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے۔ دوسری مثال آپ حج کی لے لیں، ایک شخص کے پاس مال موجود ہے اور زاد راہ موجود ہے جس سے وہ حج کر سکتا ہے، اور وہ شریعت کے اس فریضے کا مکلف ہو چکا ہے، اب وہ مطلب کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ حج کرنا ہے، 1 سال گزر گیا، 2 سال، 4 سال، 5 سال، کرنا اس نے ہے، فریضہ اس پر ہے، لیکن وہ اتنے سال سے حج کا مکلف چلا آ رہا ہے اور زاد راہ ہے، استطاعت ہے، پھر بھی حج کو مؤخر کر رہا ہے، تو آیا وہ گناہ گار ہوگا؟ معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا، مطلب بلا کسی ضرورت کے، بلا حاجت کے، بغیر کسی مجبوری کے وہ شخص حج کا مکلف ہونے کے باوجود کئی سال سے حج کو مؤخر کیا جا رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں وہ 10 سال بعد بھی کرے گا تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر آیا کہ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تو اذن فی الناس بالحج، تو حج کا جو حکم دیا گیا، تو اب اس حکم کو اس نے 10 سال تک مؤخر کیے رکھا ہے، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی مجبوری کے، تو اس نے امر پر فوری طور پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس پر 2024 میں اس کے پاس اتنا مال آیا تھا کہ زاد راہ تھا، تو اس کو کم از کم فوراً کوشش کرنی چاہیے تھی، درخواست دینی چاہیے تھی، درخواست قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کا نمبر نہیں آتا، اس کو ویزا نہیں ملتا، پھر تو وہ اس کا پھر اگلے سال اس نے کئی سال گزار دیے اور حج کو بغیر ضرورت کے، یعنی اس نے پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا، اس نے اس کے لیے ارادہ تو اس کا ہے اور کرنا بھی اس نے ہے، لیکن یہ ابھی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ بھائی آپ کیوں حج نہیں کرنے جا رہے؟
बस जाना है जी, ऐसे करना है, पासपोर्ट भी नहीं बनवाया, वीज़े के लिए कोशिश नहीं की कोई, उसने एप्लीकेशन भी नहीं दी, ना गवर्नमेंट सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी, तो वो 10 साल बाद जाके करेगा, ठीक है, उसका हज हो जाएगा। लेकिन वो जो अमर का सीगा फौरियत का तकाजा करता था कि जब आप पर फर्ज हो जाए आप फौरन अदा करें, उसने उस पर अमल नहीं किया, तो उसकी वजह से उसको गुनाह भी हो सकता है। तो ये बाप बांधने का मतलब ये है, मा तख्तजी है सीगतुल अम्र, अमर का सीगा किस चीज का तकाजा करता है, किस चीज का तकाजा करता है। अमर का सीगा फौरियत का तकाजा करता है मुतलक तौर पर, कहते हैं तख्तजी वजूब अल मामूर बिही, दो चीजों का तकाजा करता है, एक तो ये कि जिस चीज का हुक्म दिया जा रहा है ना वो वाजिब है, इल्ला कि कोई दलील आ जाए जो बताए कि ये मुस्तहब है। वल मुबादरता बिफिलिही फौरन, फौरी तौर पर उस काम के करने की तरफ जल्दी करने का तकाजा करता है। दलील क्या है, फस्तबिकुल खैरात, अल्लाह ने कहा जल्दी करो खैरात की तरफ। ये यानी हम अपने उसूल फिक पर भी किताब सुन्नत से दलाइल रखते हैं, अकली नहीं। कुरान कहता है फस्तबिकुल खैरात, जल्दी करो आप, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई आत उस ज़का, और ये ज़कात फर्ज भी हो गई, 8 अप्रैल में साल पूरा हो गया, अब ये उसको जो है वो 6 महीने बाद जाके ज़कात वो दे रहा है, तो ठीक है, उसका फरीज़ा तो अदा हो गया, लेकिन वो फौरियत वाला अमल उसने पूरा नहीं किया कि जो ही उस पर ज़कात फर्ज हुई थी वो फौरी तौर पर उस अमर पर अमल करता। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें फौरियत की यानी अमर तो है, लेकिन उसमें मुमतद भी हो सकता है, यानी उसमें थोड़ी ताखीर भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर क़ज़ा ओ सियाम रमज़ान, देखें रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा, असल तो ये है कि पूरी रमज़ान के गुजरने के बाद जब वो बीमारी से सेहत याब हो, रमज़ान की फौरन क़ज़ा दे, सफ़र से लौटे रमज़ान गुजर जाए, जल्दी से जल्दी उसकी क़ज़ा दे। इसी तरह जो मतलब बनाते आदम के और बनाते हव्वा के रोज़े रह जाते हैं, तो वो भी फौरन अदा करें, लेकिन इसमें फौरियत करे तो अफजल है। लेकिन अगर इसमें वो ताखीर करता है, 11 महीने रोजे रखता ही नहीं है, रखती ही नहीं है, ला हरज अलई का, ला हरज अलैहा वला वला अलैहि, ला हरज अलैहिमा, हाँ अगला रमजान दाखिल होने से पहले पहले उनको अपनी पिछली कज़ा दे लेनी चाहिए। और इसकी दलील सही बुखारी में सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मौजूद है कि वो मुझ पर जो पिछले रमदान के कज़ा के रोजे होते थे, तो मैं अगले शाबान में उनको पूरा करती थी, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें कसरत से रोजे रखते थे, ले मकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते थे, तो मैं नफली रोज़ा रख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम में मैं बाकी 10 महीने 11 महीने रोज़ा नहीं रखती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तो ठीक है। तो वो बतौर सैयद आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा होने की हैसियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम करते हुए रोज़ा नहीं रखती थी। तो शाबान में चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरे शाबान के भी रोज़े रख देते थे, तो सैयद आयशा भी रख लेती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दिन को रोज़ा होगा तो सैयद आयशा का भी होगा, ठीक है। तो इस ये अमर का तकाजा है कि रमज़ान की कज़ा फौरन दी जाए, लेकिन इसमें मौखर करने की कोई उज़र नहीं भी है तो ठीक है, वो मौखर कर रहा है, तो अगले रमज़ान से पहले पहले वो मुसाफिर है, वो मरीज है, वो ख़वातीन हैं, तो वो पूरे कर सकते हैं। अब इसमें शरीयत ने खुद दे दिया कि भाई आप इसको मौखर कर सकते हैं। एक और मिसाल आप ताखीर की ले लें, 12:10 पे जोहर का नमाज वक्त शुरू होता है, आप जाके पढ़ते हैं 100 पे, या आप पढ़ते हैं 130 पे, या आप पढ़ते हैं 150 पे, ये सारे ही वक्त ठीक है। फौर का तकाजा तो ये था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई यकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, फौरन पढ़नी चाहिए। जब वक्त दाखिल हुआ तो आपको 12:11 13 पे अजान दे के, और वही बात है जो एक खाना खाने बंदा खाना खा ले, तो अब तो 10-15 मिनट का फर्क करके तो आपको 12:30 बजे नमाज पढ़ देनी चाहिए थी, लेकिन आप जाके 1 बजे पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप अव्वल वक्त में पढ़ रहे हैं, यानी इतनी ताखीर करना जायज़ है। और सफर में जोहर को असर के वक्त में ले जाना, ये भी ठीक है। तो ये मैं कुछ मिसालें दे रहा हूँ कायदा समझाने के लिए कि कुछ अहकाम व मसाइल ऐसे होंगे जिसमें आपको बिल्कुल ताखीर की इजाजत ही नहीं होगी। ताखीर बाज़ औक़ात की कई ऐसे मसाइल में तो हो सकता है कि वो आपका अमल ज़ाया बातिल ही हो जाए, बातिल ही हो जाए, ठीक है।
تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن میں فوریت مستحب ہے، افضل ہے، لیکن اگر آپ بعد میں بھی کرتے ہیں تو وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، اور کچھ عمل ہیں جس میں فوریت کا تقاضا ہے ہی نہیں، جب آپ کر لیں ٹھیک ہے، جب بھی کر لیں ٹھیک۔ ہاں، باقی امر کا اصل معنی کیا ہے بھائی؟ اصل معنی امر کا استحباب وجوب ہے۔ جب امر کا صیغہ کتاب و سنت میں آئے گا، اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ وہ کام واجب ہوگا، فرض ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا۔ ہاں، کچھ ادلہ اور دلائل کی وجہ سے امر کا صیغہ کبھی جو ہے نا ندب کے لیے آ سکتا ہے، یعنی جس کو ہم استحباب کہتے ہیں، یعنی پسندیدہ ہے وہ کام، لیکن نہیں ہے آپ پر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اور کبھی اباحت کے لیے آتا ہے، یعنی ایک کام کو جائز قرار دی، اس میں ثواب و گناہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ مستحب بھی نہیں ہے، مستحب تو عبادات میں آتا ہے، تو اباحت ہے، یعنی مباح ہے کام، آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیضا حلال تم فستادو، جب آپ حالت حرام سے دستبردار ہو جائیں، آپ حلال ہو جائیں، فستادو امر کا صیغہ بولا جاؤ آپ جا کے شکار کرو۔ تو کیا شکار کرنا اب خشکی کا شکار کرنا یہ واجب ہو گیا؟ نہیں، مستحب ہو گیا۔ مستحب ہے کہ آپ شکار کریں، ثواب ملے گا، افضل ہے؟ نہیں، نہ یہ مستحب ہے نہ یہ واجب ہے، پھر کیا ہے؟ یہ مباح ہے۔ تو امر کا صیغہ کیوں بولا؟ تو امر کا صیغہ اس لیے بولا کہ پہلے پابندی لگائی تھی کہ اس حالت میں غیر محل الصید وانتم حرم، حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے۔ جب پابندی لگا دی تو اب پابندی کو اٹھانے کے لیے اب اس کے لیے امر کا صیغہ ہی بولنا تھا نا، یا تو یہ بول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تم پر وہ پابندی اٹھا لی ہے، تو لیکن جب کہا جاتا ہے کہ بھی آپ یہ کام مت کرو، گھر سے مت نکلو کسی کو، یا آپ اس وقت کھانا مت کھاؤ، یا اس وقت سو مت، تو وہ جب پابندی کا وقت گزرا آپ کہتے ہیں آپ جا کے سو جاؤ، اب جا کے کھانا کھا لو، تو کیا آپ اس پر لازم اور فرض اور واجب کر رہے ہیں کہ کھانا کھانا ہی ہے، اس نے سونا ہی سونا ہے، اس کو چاہے نیند نہ بھی آ رہی؟ نہیں، جس چیز کی آپ نے پابندی لگائی تھی امر کا صیغہ بول کے وہ پابندی آپ اٹھا رہے ہیں۔ میں نماز پڑھ لے کے آ جاؤ تم نہ، چلو اٹھو، اندر باہر جانے آنے میں بہت مچھر آ رہے ہیں، آج تو چھوڑو بہت۔ اچھا جی، ہاں یہ شیخ نے بھی مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار امر جو ہے نا فوریت سے تراخی کی طرف، یعنی اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو انہوں نے قضاء رمضان کا ہی شیخ صاحب نے مثال دی ہے، تو یہ اچھی مثال۔ النہیو، آج جو نیا سبق پڑھنا تھا، النہیو، نہیں جو ہے وہ امر کے اپوزٹ ہے، ایسا قول جو غلبے کے طریق پر کسی فعل سے رکنے کا تقاضا کرے، مطالبہ کرے، الکف رکنے کا، باز رہنے کا۔ مفہوم بتا رہا ہوں، نہیں کیا ہے؟ منع کرنا، روکنا، روک لگا دینا، اردو کے اندر کہیں تو روک لگا دینا، منع کر دینا، اور کسی چیز پر پابندی لگا دینا۔ تو یعنی آپ لغت کی اصطلاح میں یا پھر اصول فقہ والوں کی اصطلاح میں دیکھیں تو نہیں ایسے قول کو کہتے ہیں جو اپنے ضمن میں کسی کام سے رکنے کا مطالبہ کرے علی وجہ الاستعلاء، غلبے کے طریق پر، یعنی جو منع کرنے والا ہے وہ التماس نہیں کر رہا کہ لا تضربنی، مہربانی آپ مجھے مت مارو، اور جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہاں، تو ولا تہلکنا بعذابک، اور تو یعنی ہم نہیں کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا، وہ التماس ہوتی ہے، وہ دعا، کیونکہ اس میں استعلاء نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، اس میں تو گزارش ہے، اس پہ تو عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے۔ تو امر کس کو کہتے ہیں؟ امر ہے کہ ایسا قول جو طلب فعل، جو فعل کا طلب کرے،
کام کا مطالبہ کرے غلبے کے طریق پر، اور امر کے مخصوص صیغوں میں سے کسی صیغے کے ساتھ، اور نہیں کیا ہے کہ کسی چیز سے رکنے کا مطالبہ کرنا علی وجہ اصطلاح غلبے کے طریق پر، اس کو نہیں کہتے۔ خلاصہ نہیں، جیسے امر کا صیغہ تقاضا کرتا تھا نا کسی کام کے واجب اور لازم ہونے کا، تو نہیں تقاضا کرتا ہے کسی کام کے حرام ہونے کا، یہ حرمت کا تقاضا کرتا ہے۔ تقتضی النہی یقتضی حرمت المنہی عنہ، ٹھیک ہے، اس کی تحریم، بلکہ حرمت بھی نہیں بولتے، اس کے لیے تحریم بولتے ہیں۔ یہ تحریم حرام کرنے کا تقاضا کرتا ہے اصلاً۔ ہاں کچھ نہیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام کا تقاضا نہیں کرتی، وہ کام ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، مکروہ ہو سکتا ہے، لیکن حرام نہیں۔ اور دوسرا منہی ان ہو کے فاسد اور باطل ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ جب ایک کام سے آپ کو منع کر دیا گیا کہ یہ نہیں کرنا، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ حرام ہو گیا۔ جب اس کام کو حرام قرار دے دیا گیا اور تحریم کا تقاضا کرتا ہے، تو اس جس عمل سے منع کیا گیا، کیا اس عمل کی وجہ سے، یعنی مثال کے طور پر منع کیا گیا جی لا تأکلوا الربا، سود کھانے سے، سود لینے سے منع کیا گیا، تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں تقاضا کرتی ہے تحریم الربا۔ پہلا تقاضا اس کا یہ ہے کہ سود کے حرام قرار دینے کا تقاضا کر۔ دوسرا الربا کے بارے میں، وہ جو منہی ان ہو، ایک ہے نہیں منع کرنا اور ایک ہے منہی ان ہو۔ منہی ان ہو یعنی جس سے منع کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ الربا۔ تو الربا کا حکم کیا ہوگا؟ الربا کا حکم کیا ہوگا کہ یہ باطل ہے، یعنی وہ ربا والا سودا بھی باطل ہے، یہ اس کے بطلان پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا لین دین کرتا ہے، ایسا سودا کرتا ہے جس میں ربا پایا جاتا ہے، تو لا تاکل الربا کی نہیں کی وجہ سے وہ نہ صرف یہ کہ یہ عمل حرام ہے، اس پر گناہ ملے گا، بلکہ وہ جو اس نے سودا کیا ہے وہ سودا بھی باطل ہوگا، وہ شرعی طور پر معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہ نہیں کہا اب ٹھیک ہے اب سودا ہو گیا تو اب جائز ہے، ہاں تو حرام کام اور اس نے گناہ ملا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال سودا جائز ہے، یہ نہیں کہا۔ اچھا، اگر کوئی بندہ کسی کو ایک نا مثال کے طور پر ایک گائے بیچتا ہے، گائے دودھ دینے والا جانور ہے، اس کا دودھ مطلب روزانہ کا وہ 5 لیٹر دودھ دیتی ہے وہ گائے، لیکن اس بندے نے نا ایک دن، ایک ٹائم یا 2 ٹائم، رات کو اگر شام کو اس کا دودھ نکالنا تھا تو نہیں نکالا، صبح اگلے دن صبح نکالنا تھا نہیں، پھر یہ منڈی پہ لے گیا، تو ظاہر ہے اس کا آلموسٹ جو ہے وہ پچھلے 12 گھنٹے سے اس کا دودھ، یا 2 ٹائم سے، یا 24 گھنٹے سے، کیونکہ پچھلی فجر صبح کو اس کا دودھ دھویا تھا تو اب شام کو دھونا تھا، تو 12 گھنٹے یہ گزر گئے، اور اگلی صبح تک 24 گھنٹے سے اس کا دودھ روکا ہوا ہے۔ تو ایک نیچرل چیز ہے، دودھ دینے والا جانور ہے، تو ظاہر ہے اس کا دودھ روکیں گے تو دودھ بڑھ جائے گا اپنے عام فطری اور نیچرل صورت سے۔ تو اب اس کا دودھ دویا تو وہ نکلا 10 لیٹر، 10 لیٹر نکلا۔ اب اگر وہ 5 لیٹر کے حساب سے نیچرل جتنا نکلتا ہے اس کا اتنا ہی دودھ نکالتے، تو اس گائے کی قیمت ہوتی مارکیٹ میں 5 لاکھ روپے۔ جب 10 لیٹر دودھ اس نے ایک وقت میں دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی قیمت تو پھر 7-8 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے ہونی چاہیے، کیونکہ دودھ کے حساب سے قیمت گائے کی، بھینس کی متعین ہوتی ہے، کیونکہ دودھ دینے والا جانور، مقصد بھی یہی ہے اس کو لینے کا۔ اب وہ اس نے اس کا 5 لاکھ اس کی مارکیٹ میں اگر ویلیو ہونی تھی تو اس نے 7 لاکھ میں بیچ دی، 2 لاکھ اس نے منافع کما لیا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک طرح سے غش کر کے نا، یہ بھی ایک طرح کی۔ اچھا، اب یہ جو اس نے سودا کیا ہے، یہ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع بھی کیا، اور یہ ایک طرح کا دھوکہ دینا ہے کسی کو،
اور خدا ہے یہ، اور جھوٹ بولنے میں بھی آئے گا. لیکن گائے ہے جی، گائے صحیح سلامت ہے. گائے کو خرید و فروخت صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. خنزیر کی تو خرید و فروخت ہی صحیح نہیں، لیکن گائے کی تو خرید و فروخت صحیح ہے. شراب کی خرید و فروخت ہی صحیح نہیں. تو اگر کوئی شراب کی خرید و فروخت کرے بھی اور اس میں کوئی دھوکہ نہ دے، بالکل سچ بھی بولے، تو وہ وہ شراب بھی حرام ہے، اس کا خریدنا بیچنا بھی حرام ہے. اور اگر کوئی سودا کر لے تو وہ سودا جائز بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اس سودے کو واپس ہی کرنا پڑے گا. قاضی کو پتہ چلے گا، قاضی پھینٹی بھی لگائے گا اس بات پر، یہ سودا تم نے کیا کیوں، یہ سودا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن گائے حلال ہے جی، اس کو بیچنا حلال ہے، ٹھیک ہے. لین دین کرنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ سارے کام حلال ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، تو اس نے اس کے خلاف گیا اور ایک طرح کا جھوٹ بولا. اس نے جھوٹ بولنا منع تھا، تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو اس نے اضافی قیمت لی، تو گائے بھی صحیح سلامت ہے اور 5 لیٹر تو وہ دودھ دیتی ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ دھوکہ کیا کہ اس کو زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا اپنی چیز کے وصف میں اس نے تھوڑی بددیانتی سے کام لیا. آیا کیا یہ سودا باطل ہو جائے گا؟ نہیں، یہ سودا باطل نہیں ہوگا. ہاں، وہ گائے خریدنے والے کو یہ اختیار ہے، صحیح بخاری کی حدیث کی وجہ سے، کہ وہ 3 دن کے اندر اندر چاہے تو وہ رکھ لے. ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، تو ٹھیک ہے، سودا منعقد ہو گیا، وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، نہیں تو واپس کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اختیار دیا 3 دن کے اندر اندر واپس کر دے، اور اپنی 1 سا کھجور واپس کر دے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ الغش ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ دینا، منہی عنہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. اور ایسا سودا جس کے اندر غش پایا جاتا ہے، کیا وہ غش کی وجہ سے اور دھوکہ دینے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا سودا ہی باطل ہو جائے گا؟ جس طرح خنزیر کی تجارت باطل ہے، یا شراب کی خرید و فروخت باطل ہے، یا ربا کی خرید و فروخت کرنا باطل ہے، تو کیا اس کی طرح باطل ہوگا؟ نہیں، گائے کی خرید و فروخت کا سودا اصلاً باطل نہیں ہوگا. ہاں، اس بندے کو گناہ بھی ملے گا اور اس کے اندر یہ مال حرام کی آمیزش بھی ہو جائے گی جو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، لیکن یہ سارا سودا باطل نہیں ہو. سمجھ گئے ہیں بات کو؟ نہی ہو قول، ایسا قول یا تضمنو جو اپنے ضمن میں لے، جو اپنے اندر شامل کرے طالب الکف، طالبہ مطالبہ کرنا، الکف رک جانے کا. رکنے کا مطالبہ، علی وجہ الاستعلاء، غلبے کے طریق پر، بصیغۃ مخصوصۃ، ایک مخصوص صیغے کے ساتھ، وہی المضارع المقرون بلن ناہیت، ایسے صیغے کے ساتھ، ایک مخصوص صیغے کے ساتھ جو طالب الکف، کسی عمل سے رکنے کا تقاضا کرے. اور وہ صیغہ مخصوص کیا ہے؟ المضارع المقرون بلن ناہیت، ایسا مضارع جو جس پر لائے نہیں داخل ہو. مثال، مثل قوله تعالی ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، آپ مت پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی، یعنی اتباع خواہشات، اتباع احواء الذین کفروا کی سے منع کیا جا رہا ہے، نہیں ہے. ولا تتبع، آپ پیروی نہ کرو، یہ امر کا نہیں کا صیغہ ہے، نہیں کا صیغہ ہے، یعنی تتبع فعل مضارع ہے اور اس پر داخل ہوا ہے لا ناہیہ. یہ نہیں ہے، یعنی لا تتبع قول ہے، اور یہ قول طالب الکف کا تقاضا کرتا ہے، علی وجہ الاستعلاء، غلبے کے طریق پر، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے منع کر رہے ہیں تو منع کا تقاضا کرتا ہے. کہتے ہیں وہی بات جو انہوں نے امر کے بارے میں بھی کہی تھی، کہ ہم نے تعریف میں کہا کہ قول کہنے سے اشارہ خارج ہو گیا. آپ اگر کسی کو ایسے انگلی کے ساتھ ہلا کے کرتے ہیں، نہیں، یعنی ہاتھ کے ساتھ اشارہ یا سر کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کیا میں آپ یہ کتابیں اٹھا کے لے جاؤں، تو آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، اپنا ہاتھ ایسے ہلاتے ہیں دائیں بائیں، مطلب کیا ہے کہ نہیں، تو اس کو نہیں کہا جائے گا. یعنی اس کو عربیت کی اصطلاح کے اندر یا فقہی اصول فقہ کی اصطلاح کے اندر اس کو نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ منہ سے کچھ بولا ہی نہیں ہے. اگرچہ وہ اشارہ نہیں کا معنی دیتا ہے، لیکن اس کو نہیں کریں گے کیونکہ وہ قول نہیں ہے نا، وہ زبان سے بولی.
फला तुसम्मा नहियन, उसको नहीं कहा जाएगा जो इशारे के साथ किसी चीज को मना किया जाए। फ़इन अफादत मा ना हो, अगरचे वो इसका फायदा दे। भाई देखें, आप जाते हैं तो वहां पर रेड लाइट है, सिग्नल रेड है। अब ये किस चीज का तकाजा करता है, रेड सिग्नल? रुकने का। हाँ, मुझे भी पता है कि आप लोगों को इस चीज का पता है। ये मैंने रुक कर जवाब इसलिए लिया है ताकि मैं ये देखूं कि आप बेदार हैं या नहीं। रुकने का तकाजा करता है, लेकिन इसको हम यानी हम इस्तिलाही तौर पर इसको नहीं कहेंगे। अगर चाहिए वाइन अफादत माना, अगर चाहिए नहीं के माना का फायदा देता है, मकसूद उसका वही है, लेकिन हम इसको इस्तिलाह के अंदर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कौल नहीं है ना। वह खरज बकौलना तालब अल कफ़े, तालब अल कफ़े कहकर खारिज हो गया अल अमरो, इससे अमर खारिज हो गया। नहीं में हमने कहा कि ऐसा कौल जो तालाबुल कफ पर दलालत करता है या तालाबुल कफ को अपने जिमन में लेता है, तो तालाबुल कफ से ये हो गया कि तालाबुल फेल इससे खारिज हो गया। क्यों? क्योंकि फेल के अमर के अंदर तलबे फेल होता है, जो है तलबे कफ नहीं होता। कफ का मतलब रुक जाना, तो अमर खारिज हो गया। नहीं के माना से अमर खारिज हो गया। वो कैसे खारिज किया अमर को हमने? तालाबुल कफ कह के, कि ऐसा कौल यतदम्मनु तालाबल कफ़े, जो रुक जाने का मुतालबा करे, रुक जाने का मुतालबा जिसमें शामिल हो, जिसके माना में, उसको हम नहीं कहते हैं। तो जहां रुक जाने का मुतालबा होगा गोया कि वो अमर नहीं है, क्योंकि अमर में तो फेल के करने का मुतालबा होता है। वह खरज बिक़ौलिना अला वजिल इस्तिअला कह के हमने किस किस चीज को खारिज, कौन कौन सी चीज खारिज होगी? अल इल्तिमास व दुआ वगैरहुमा, इल्तिमास दुआ जैसी चीजें, मिम्मा युस्तफाद मिनन नही बिल कराइन, जो माना हासिल किया जाता है नहीं से कराइन के साथ, यानी दीगर कराइन और हालात वाक़यात के साथ ये माना। जैसे हम दुआ करते हैं वला रब्बना ला तजालना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, तो सीगाए नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं का असल माना मुराद नहीं है, बल्कि मुराद दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें उन लोगों के लिए फितना ना बनाना जिन्होंने कुफर किया। व खरज बिक़ौलिना लेकिन सर बिसीगतिल, जो शेख जो नहीं में फेल आ जाता है, जैसे ला तशफा, तो इसमें अब वो नहीं वाला माना उस तरह अमर के साथ नहीं होगा? ला मिसाल के तौर पे कहना हो कि कल मैंने वैसे एक दुआ किसी की सुनी थी, वो खातून गजा में बेचारी थी, वो कह रही थी या रसूल अल्लाह तशफा लिल अरब, के जो है ना अरब के लोगों की शिफात मत कीजिएगा। तो उसमें फिर ये अब वो नहीं से तो इल्तिमास, निकल जाएगा ना? वो हाँ, वो भी नहीं से निकल जाएगा। यानी ऐसा कहना ठीक है उस का, तो वो अलग बात है। तो लेकिन यह है कि अगर हम सीगे पे बात करें तो ये इल्तिमास है, ये इल्तिमास है, ये नहीं है, क्योंकि अला वजील इस्तिला नहीं है ना, ये तो एक दरखास्त पेश की जा रही है। जी अच्छा, मखसूस उन्होंने कहा कि नहीं वो होती है जो मखसूस सीगे के साथ हो, और मखसूस सीगा क्या होता है कि मुजारे पर लाए नहीं दाखिल हो। ठीक है, अल मुजारे अल मकरून, ऐसा फेल मुजारे जिसके साथ लाए नहीं मिलाया गया हो, जिस पर लाए नहीं दाखिल हो। कहते हैं कि इससे दाखिल हो गया, खारिज हो गया ये सीगा मखसूस कह के, मादल्ला अला तलबिल कफ़े बेसीगतिल अम्र। कहते हैं इससे वो खारिज हो गया जो अगरचे रुकने का मुतालबा करने पर दलालत करता है, लेकिन उसका सीगा अमर होता है। जैसे हम बोलते हैं दा, वादा यादा, दा, इसको छोड़ दे। अब देखें, दा भी जो है ये तालाबुल कफ का मुतालबा कर रहा है, लेकिन ये सीगा अमर के साथ है। लेकिन दा को हम नहीं तो नहीं कहेंगे ना, ये नहीं का सीगा नहीं है, ये अमर का सीगा है जो नहीं के माना पर दलालत करता है। ठीक है, अमर का सीगा है, हम इसको अमर कहेंगे। दा अमर है, फेल अमर हाजिर मारूफ है। इसी तरह उतरुक, अब ये तर्क का मुतालबा हो रहा है अमर के सीगे के साथ। इसी तरह आप कहते हैं कफ़ा या कुफ़ो से, वही कुफ, रुक जा, कुफ़ा रुक जा, व नहवुहुमा,
व नहविहा और इस तरह के अल्फाज। कहते हैं अगर सीगा अमर से किसी चीज के रुकने का मुतालबा किया जाए तो उसको भी नहीं में आप शामिल नहीं करेंगे। नहीं उसको कहा जाएगा इस्तिलाह के अंदर जो फेल मुजारे लाए नाहिया के साथ आए, तो उसको हम नहीं कहेंगे। अगर वो अमर के सीगे के साथ आता है और उसका माना तर्क कर देना है, ये छोड़ देना है, ये रुक जाना है, तो उसको हम अमर ही कहेंगे, वो अमर होगा। लेकिन अगरचे वो माना किसी चीज से रुकने का मुतालबा कर रहा होगा तो उसको हम अमर कहेंगे ना। अब देखें अरबी में आप किसी को कहते हैं, सॉरी, उर्दू में आप किसी को कहते हैं झूठ मत बोलो। जी सर, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। आप उर्दू में किसी को कहते हैं झूठ मत बोलो, आ रही है आवाज? जी आवाज। हाँ, झूठ मत बोलो। अब झूठ मत बोलो ये कौन, ये नहीं है या अमर है, ये क्या है? नहीं नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मत बोलो जो है ना, ये तालाबुल कफ़े और ये नहीं के सीगे के साथ है। उर्दू के अंदर मत बोलो और मत बोलो या ना बोलो, ये तालाबुल कफ़े बेसीगतिन नहीं, ये है उर्दू के अंदर। लेकिन अगर आप इसी को ऐसे अदा करें, झूठ छोड़ दो, तो इसको हम क्या कहेंगे? कि इसको क्या नहीं कहेंगे हम? झूठ छोड़ दो नहीं है ये, अमर है। हाँ ये अमर अमर है, ये अमर है। मतलब पहले में आपने बोला कि पहले में आपने ये बोला कि ला तकज़िब, वो नहीं है। और दूसरी सूरत में आपने बोला दाइल काज़िबा या उत्रुकिल काज़िबा, ठीक है, कुफ़्फ़ा अनिल काज़िब। पहली सूरत में आपने नहीं इस्तेमाल की, दूसरी सूरत में आपने अमर का सीगा बोल के तालाबुल कफ मुराद लिया कि आप दाइल काज़िबा, झूठ को तर्क कर दो, झूठ को छोड़ दो। तो हम इसको अगरचे ये तालाबुल कफ पर दलालत करता है, झूठ को छोड़ दो, छोड़ देने का तकाजा करता है, तर्क का तकाजा करता है, तालाबुल कफ पर का तकाजा करता है, लेकिन इसको हम अमर कहेंगे, इसको हम नहीं कहेंगे। नहीं हम किसको कहेंगे? ला तकज़िब को। जी अच्छा शेख साहब, इसकी क्या वजह पेश आई कि बस सिर्फ ला को ही हमें अमर को नहीं कहना है, बाकी सबको भी कह देते नहीं? वो भी तो नहीं ही है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें ये तो अरबियत है ना। आप देखें दा के बारे में आपको पूछा जाए क्या सीगा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं का सीगा है? नहीं, आप कहेंगे अमर का सीगा है। पहले अम्र। देखें अमर दो तरह का होता है। एक अमर होता है किसी काम के करने का, और एक अमर होता है किसी काम को तर्क करने का। तो जब आप काम को कहते हैं नहीं ना, करने का। हाँ, आप जिसको कहते हैं कि अलई का बिस्सिद्क, तो ये तालाबुल फेल है, अमर का सीगा आपने बोला, यानी अलई का, अल्लाह आपका भला करे कि क्या तुम लफ्ज पर वाजिब है। हाँ, यानी पर आप वाजिब है, अलई से, जरूरी है। हाँ, अलई का इसम फेल अमर आपने इस्तेमाल किया कि भाई अलई का बिस्सिद्क। दूसरी सूरत में आप कहते हैं कि भाई दाइल काजिबा, ठीक है, या उतरोकिल काजिबा। तो पहली सूरत में भी आपने अमर का सीगा बोला अलई का बिस्सिद के अंदर, और दूसरी सूरत में भी दाइल काजिबा या उतरोकिल काजिबा या इज्तानिबिल काजिबा। आपने यहाँ भी असल में ये माना दोनों का सेम है, लेकिन पहली सूरत में आपने लफ्ज बोला अमर का, और दूसरी अमर का बोल के आपने सच के करने का मुतालबा किया। और दूसरी सूरत में भी इज्तानिबिल काजिबा, दाइल काजिबा, उतरुकिल काजिबा, इसमें भी आपने माना वही मुराद लिया है, लेकिन यहाँ पर आपने कज़िब को छोड़ने का मुतालबा किया है, और पैसी सूरत में आपने सच को लाजिम पकड़ने का मुतालबा किया। तो माना दोनों का एक है, लेकिन दोनों का माना एक है, और दोनों अमर के सीगे कहलाएंगे। अलई का बिस्सिद्क, दाइल काजिबा, उतरुकिल काजिबा, इज्तानिबिल काजिबा, ये दोनों को ही हम अमर का सीगा कहेंगे, नहीं का सीगा तो कह नहीं सकते ना। हाँ,
नहीं का सीगा क्या होता, ला तकज़िब, ठीक है, ला तकज़िब। तो ये वजह है, वजह यह है कि अरबी अल्लाह कलमा है ना, एक को आप अमर कहेंगे, दूसरे को नहीं कहेंगे, अगरचे वो माना, इसको कहते हैं ना जिद का माना देना, ठीक है, जिद का माना देना। अच्छा शेख साहब, और एक बात ये कि जैसे आपने इशारे को हमने बाहर कर दिया, कौल से हमने इशारे को निकाल दिया, लेकिन इशारे से कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या फिर ज़ाहिर है कुरान में तो इशारा नहीं है, लेकिन ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इशारे से किसी चीज को मना नहीं किया, किया इससे है, ये पता चलता है। किया है, किया है, किया है। ये क्यों है? इशारे के साथ हुक्म भी दिया है, इशारे के साथ मना भी किया है। और अल्लाह आपका भला करे। देखें, तकवा हा होना, तकवा हा होना, तकवा हा होना चाहिए। हाँ, असल में बात पता क्या वो कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि इशारे के साथ आप नहीं का या अमर का माना नहीं ले सकते, वो कह रहे हैं कि इसको इस्तिलाही तौर पर नहीं और अमर कहते नहीं। समझ रहे हैं बात? भाई एक इस्तिलाह है ना कि आप अमर किसको कहेंगे, भाई अमर कौल को कहेंगे, अमर उसको कहते हैं जब आप जबान से कोई बात करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह नहव की उस इस्तिलाह पे चला जाएंगे कि भाई आप कलिमा किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कलिमा जो है लफ्जुन वुज़िया लिमाअनन मुफरदिन, तो कलिमा उस लफ्ज को कहते हैं। लफ्ज वो होता है जो जबान से निकले, जो सौतुन यानी अला सौतुल मुश्तमिल अला बाज़िल हुरूफ, ऐसी आवाज़ जो बाज़ हुरूफ पर मुश्तमिल हो, उसको आप लफ्ज कहते हैं। तो जब आप किसी को कोई इशारा करते हैं, या मिसाल के तौर पर किसी का हंसना, किसी का रोना, किसी का आह आह करना, कराहना दर्द के साथ, अब अगरचे ये भी आवाज़ तो है लेकिन इसमें कोई कलिमा हुरूफ नहीं है, तो हम इसको नहव की इस्तिलाह में यानी लुगत की इस्तिलाह में हम इसको लफ्ज नहीं कह सकते। तो यही मसला यहाँ भी है कि कौलुन यतज़म्मनु तलबल फ़ेल, उसको अमर कहेंगे, कौल होना ज़रूरी है अमर के इस्तिलाही तारीफ के मुताबिक। और इसी तरह नहीं की इस्तिलाही तारीफ में भी कौलुन यतज़म्मनु तलबल कफ़, कौल होना ज़रूरी है। अगर इशारा होगा, अगरचे वो अमर का या नहीं का माना देता है, उसका फ़ायदा देता है, लेकिन इस्तिलाह में हम उसको नहीं या अमर नहीं कह सकते, उसको इशारा ही कहेंगे। अल इशारतु बिल अम्र या इशारतु बिन नही। अच्छा जी, फाइन हाज ही, बस ये जो लफज हैं दा उतरो कुफा, फाइन हाज ही, बस ये वाले जो कलिमात हैं, वह इन तजम्मन तलब अल कफ़े, अगरचे ये अपने ज़िमन में लेते हैं, अपने अंदर शामिल करते हैं किसी चीज़ से रुक जाने के मुतालबे को, लेकिन नहा बसीगतिल अम्र, लेकिन ये सारे अमर के सीगे के साथ हैं। फ़तकून अमरन ला नहयन, ये सारे के सारे सीगे दा उतरुक कुफा ये अमर कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। वक़द युस्तफ़ाद तालबुल कफ़ बग़ैर सीगतिन नह्य, जिस तरह अमर का माना, जिस तरह तलबे फेल का माना अमर के चार सीगों के अलावा भी लिया जा सकता है कि उसको आप फर्ज कह दें, उसको आप वाजिब कह दें, उसको आप मंदूब कह दें, उसको सुन्नत कह दें, उसको तात कह दें, उसको मुस्तहब कह दें, उसको फरीज़ा कह दें, उसको क़तई कह दें, उसको यानी जज़म कह दें, लाजिम कह दें। तो इसी तरह तालाबुल कफ का माना भी हासिल किया जाता है नहीं के सीगे के बगैर भी। मिसाल के तौर पर किसी चीज को हराम कह देना, ये तालाबुल कफ़ है। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई हराम अलैकुम, ये तुम पर हराम है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुर्रिमत अलैकुम, ये चीज तुम पर हराम कर दी गई, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो अगरचे ये नहीं बोला गया कि भाई इस चीज को ना खाओ या इस चीज के करीब ना जाओ, नहीं का सीगा नहीं बोला गया, लेकिन जब उसको हराम करार दे दिया गया तो वो तालाबुल कफ का मुतालबा करता है उसको हराम करार देना। कहते हैं तालाबुल कफ़े किसी काम से रुकने का मुतालबा का तलब का तकाजा होता है, माना हासिल किया जाता है सीगा नहीं के बगैर भी, नहीं का सीगा नहीं होता फिर भी तालाबुल कफ़े होता है। मिसलो यूसफ अल फेल, जिस मिसाल के तौर पर किसी फेल का वसफ बयान किया जाए बित तहरीम में, हुर्मत के साथ, अविल हज़र या मना के साथ, अविल क़ुब्ह या उसके कभी होने के साथ, औ युज़म्मु फ़ाइलहु या उसके करने वाले की मजम्मत की जाए कि जो ये करेगा
وہ برا ہے یا وہ ناپسندیدہ ہے یا اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یحب المسرفین، ٹھیک ہے، ان اللہ لا یحب المسرفین، تو اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو صیغہ نہیں ہے، لیکن اس سے مستفاد یعنی معنی یہ حاصل ہو رہا ہے کہ اسراف کو اللہ تعالیٰ گویا کہ اسراف سے منع کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ محبت نہیں کرتے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ مذمت کر رہے ہیں اسراف کرنے والوں کی. او یرتب علی فعلہ عقاب، یا اس کے کرنے پر کوئی سزا یا کوئی عقاب مرتب ہو، ٹھیک ہے جی. او نحو ذالک، یا اس جیسی چیزیں. اچھا ہے، صیغہ نہیں کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ جیسے صیغہ امر کا انہوں نے تقاضا بیان کیا، تو اب سوال یہ ہے کہ صیغہ نہیں کا تقاضا کیا ہوگا؟ صیغہ نہیں کا تقاضا کیا ہوگا؟ ایک منٹ جی، ایک منٹ. صیغہ نہیں کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ یعنی جب کسی جگہ پر کتاب و سنت میں نہیں کا صیغہ آئے گا تو اس کا تقاضا کیا ہوگا، اس کا مطالبہ کیا ہوگا؟ صیغہ منع کردہ یہ چیزوں منع کردہ چیزوں سے رکنے کا شیخ، کیا بول رہے ہیں؟ منع کردہ چیزوں سے رکنے کا. ہاں جی، صیغۃ النہی عند جی ٹھیک ہے، صیغۃ النہی نہیں کا صیغہ عند الاطلاق مطلق طور پر، یعنی جب بولا جائے اور اس کے ساتھ کوئی قید نہ ہو اور کوئی اس کے ساتھ اضافی کوئی قرینہ نہ ہو، تو عند الاطلاق مطلق طور پر جب بولا جائے تقتضی، تو وہ تقاضا کرتا ہے تحریم المنہی عنہ، منہی عنہ یعنی جس سے منع کیا جا رہا ہے اس چیز کے حرام قرار دینے کا، و فسادہ اور اس کے فاسد ہونے کا، جو میں پہلے شروع میں خلاصے میں بیان کر چکا ہوں. تو صیغہ نہیں دو چیزوں کا عند الاطلاق مطلق طور پر جب بولا جائے تو یہ دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. ایک تو منہی ان ہو کے حرام قرار دینے کا کہ وہ حرام ہے، اس کی تحریم کا تقاضا کرتا ہے، اور دوسرا اس منہی ان ہو کے فاسد اور باطل ہونے کا تقاضا کرتا ہے. تو صیغہ نہیں دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، نمبر ایک منہی ان ہو کی تحریم کا، اور دوسرا منہی ان ہو کے فاسد ہونے کا. تقتضی تحریم المنہی عنہ و فسادی ہی، میں نے پہلے اس کو فسادہ ہو پڑھا تھا، تو یہ تحریم کا المنہی عنہ پر اس کا عطف ہوگا. تو تحریم المنہی عنہ تقاضا کرتا ہے صیغہ نہیں عند الاطلاق مطلق طور پر بولے جانے کے وقت منہی عنہ کی تحریم کا، و فساد ہی اور اس کے فاسد ہونے. تو یہ باتیں دو آپ نے نوٹ کر لینی ہیں کہ یہ اس کا اصل تقاضا ہے. ہاں پھر کوئی قرینہ آ جائے تو بعض اوقات صیغہ نہیں ہو لیکن وہ کام مکروہ ہو، حرام نہ ہو، مکروہ ہو حرام نہ ہو. جیسے مثال الاقوال تتضح بالامثال، باتیں جو ہیں وہ مثالوں سے واضح ہو جاتی ہیں. لا تشرب قائما، اور حدیث میں آیا بھی ہے لا یشرب احدکم قائما. اب دیکھیں یہ نہیں کا صیغہ ہے، لا یشرب احدکم قائما، تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر نہ پیے، حالت قیام میں نہ پیے. تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ بھئی کھڑے ہو کے پانی پینا یا کوئی بھی مشروب پینا اس کی حرمت کا تقاضا کرے گا اور اس کے فاسد ہونے کا تقاضا کرے گا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، کتاب و سنت کے دیگر ادلہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمزم کے موقع پر کھڑے ہو کے پانی پینا ثابت ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا وضو کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پی لینا
کھڑے ہو کے پیا اور لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے کہا لتعلموا انہا سنتن، یہ اس طرح کے لفظ انہوں نے بولے تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کے بعد کھڑے ہو کے پانی پیا تھا۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ ہاں تو کوئی قرینہ آ جائے، کتاب و سنت کے دیگر دلائل آ جائیں تو پھر وہاں پر وہ منہی عن ہو کی حرمت کا تقاضا اٹھ جائے گا۔ کھڑے ہو کے پانی پینا یہ خلاف اولا کہہ سکتے ہیں یا افضل کے خلاف کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ حرام نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ حرام ہوتا تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ عمل نہ کرتے، کبھی بھی یہ عمل نہ، اور کوئی مجبوری یا تو تھی نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ زمزم کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں پر ازدحام تھا، لوگ کثیر تھے، تو جب وضو کا بچا ہوا پانی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا تو اس وقت تو کوئی ازدحام نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے وضو بھی بیٹھ کے کیا، بعد میں کھڑے ہو کے پانی پیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جواز ہے، اس کا جواز ہے۔ تو ہم اب مسئلہ کیا نکالیں گے کہ بیٹھ کر پانی پینا افضل ہے اور عام معمول ہے اور عام تعامل ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں کھڑے ہو کے بھی پانی پی لیں تو یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ ایون ہم اس کو مکروہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کراہت والا یا مکروہ ناپسندیدہ کام تو نہیں کریں گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی شیخ محترم، زمزم زمزم اور وضو کے بچا پانی کے لیے خاص ہے کہ عام پانی، عام مشروب پارٹیوں میں کھڑے ہو کے پینا، نہیں، دعوتوں میں؟ زمزم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اکثر لوگ، اچھا بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں، یہ غلط العام ہے، جی جی اب عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کے پانی پیا تھا نا تو وہ زمزم کے پانی کی وجہ سے تھا، تو ایسا نہیں ہے، زمزم کے زمزم کا پانی کی پانی وجہ اور سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی پانی۔ پیا، ہاں پانی پیا، تو اگر یہ زمزم کے ساتھ خاص ہوتا تو پھر وضو کے پانی کے کھڑے ہونے کا تو وہ تو زمزم کا نہیں تھا، وہ عام حالات کی بات ہے۔ تو یہ وضو کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، وضو کے پانی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پانی عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پینا ثابت ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ بات ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام تعامل ہے جس پر، تو وہ یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر ہی پانی پئیں۔ لیکن اگر کبھی کبھار چاہے زمزم کا ہے، چاہے وضو کا بچا ہوا ہے، چاہے ویسے ہے تو آپ کھڑے ہو کے پانی پی لیں تو وہ جائز ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں بیان جواز کے لیے ایسا کرنا۔ اب سوال پیدا ہوگا نا کہ نبی پاک نے پھر کھڑے ہو کے پانی کیوں پیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود منع فرما رہے ہیں، کھڑے ہو کے کیوں پیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کا صیغہ استعمال کر دیا تو گویا اس کام کے حرام ہونے پر دلالت کرے گا، تو کھڑے ہو کے پانی پینا بغیر کسی عذر کے یہ حرام ہو جائے گا شریعت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ بار کھڑے ہو کے پانی پیا بیان جواز کے لیے، تاکہ میری امت کے لیے جواز مل جائے، اور کھڑے ہو کے پانی پینا اگر کوئی پی لے تو یہ اس کے اوپر حرام نہ ہو اور اس کو حرام نہ سمجھا جائے، تو یہ جواز کے لیے ہے، بیان جواز کے لیے۔ اس کو مکروہ تنزیہی بھی کہتے ہیں نا؟ وہ لوگ اس کو کہتے ہیں مکروہ تنزیہی، ہم یہ بھی نہیں کہتے۔ یہ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی جیسے الفاظ نا بھائی لوگوں نے استعمال کیے ہیں، متاخرین فقہا نے، اور اس طرح کے، ہم نہیں کہتے نہیں، بھائی۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنے رسالے میں ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جائز مال کراہت یا مکروہ تنزیہی ہو سکتا ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ دونوں طرف۔ اصل میں نا میں یہ ادب کہہ اور رہا ہوں، تہذیب کا بھی کہتے ہیں، میں ادب اور یہ تہذیب کا بھی کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اس کے لیے ایک خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں، خلاف اولا، اولا اور خلاف اولا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت خوبصورت لفظ ہے۔ یعنی مکروہ کا جو لفظ ہے نا اس میں کراہت کا صیغہ آتا ہے، تو آپ اس کو چاہے مکروہ تنزیہی قرار دیں، تو آپ نے مکروہ کا لفظ تو بول دیا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ تنزیہی پر عمل کیا، مکروہ تنزیہی پر عمل کیا؟ نہیں۔ تو میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو فقہا اس طرح کی اصطلاحیں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یعنی اس موقع پر جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے، تو ایک وہ عمل ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ
جس کو کہتے ہیں کہ تاکید کے ساتھ ذکر کیا تو ہم اس کو اولا کہیں گے، اس کو افضل کہیں گے، اس کو اعلیٰ قرار دیں گے، اور اس کو ہم جو ہے وہ خلاف اولا قرار دیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وہ ثابت ہے تو اس کو مکروہ کہنا چاہے تنزیہی میرے لیے یہ مشکل ہے، میں تو نہیں لفظ یہ استعمال کر سکتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں مکروہ تنزیہی آپ وہاں پر استعمال کریں کہ ایک عمل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے، لیکن کتاب و سنت کے دیگر دلائل سے اس میں جواز بھی ملتا ہے اور امت کا اجماع ہے اس پر، یا صحابہ کے تعامل سے ملتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تعامل نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے لیے مکروہ تنزیہی وغیرہ کے لفظ استعمال کر لیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ سنت سے ثابت ہو گیا، پھر اس کے لیے مکروہ کا لفظ نہ بولیں چاہے تنزیہی کیوں نہ کہیں، تو وہ ویسے گو کا گوشت کھانا ہے شیخ صاحب، گو کا گوشت مجھے ادب کے خلاف لفظ لگتا ہے۔ باقی جن نے استعمال کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پر کوئی فتویٰ لگتا ہے، ظاہر ہے جب وہ مکروہ تنزیہی کہتے ہیں تو وہ جائز کام کوئی مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے، تو وہ میں ان پر نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی اصطلاح ہم کیوں استعمال، ہم خلاف اولا کہہ لیں، ہم افضل اور غیر افضل کہہ لیں، تو غیر افضل کام جو ہے وہ مکروہ تنزیہی نہیں ہوتا۔ غیر افضل کا مطلب یہ کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، اس میں ثواب کم ہے۔ ایک اور مثال آپ چلے لیں عبادات کے اندر، نفل نماز کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں، دونوں طرح جائز ہے، یعنی رات کو تہجد کی نماز ہے تو ایک قادر علی القیام شخص بھی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اس کو کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، قیام بھی بیٹھ کے کر رہا ہے اور رکوع بھی اشارے کے ساتھ اور سجدہ بھی وہ بیٹھ کے کر رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، لیکن اس کو ثواب آدھا ملے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ نفل نماز جو شخص قادر ہے اس کے لیے کھڑے ہو کے پڑھنا رات کی نماز یہ افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن جو بیٹھ کے پڑھے گا اس کو ہم مکروہ تنزیہی بھی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کیا کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے اس کا ثواب کم ہے، یہ غیر افضل ہے، افضل وہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ فمن العدلة على انها تقتضي التحریم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ چلیں یہیں تک رکھیں، بس کریں جی، ہاں جی، تو کل سے انشاءاللہ نا آپ 9 بجے کلاس کے لیے تیار رہیں، ہاں کسی کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو ابھی کر سکتے ہیں جی۔ جی سر وہ ایک جملہ آپ نے کہا تھا یہ اقوال کچھ ایسے بالامثال، ہاں بالامثال، الاقوال تتضح بالامثال، جو بات ہے یہ اقوال ہیں، باتیں ہیں، وہ مثالوں سے واضح ہو جاتی، نکھر کے آ جاتی ہیں۔ تو آپ کوئی بھی قاعدہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ قاعدہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، آپ اس کی مثال دیں گے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اور یہ سنت اللہ ہے، یہ سنت رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمن توحید کے مسائل کو سمجھانے کے لیے بھی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس طرح ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اور ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، تو مثال سے کول بات واضح ہو جاتی ہے جی۔ جی شیخ محترم کل 9 بجے ہوگی؟ 9 بجے انشاءاللہ کلاس، 9 سے 11 بجے تک انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت